अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, शॉर्ट सी क्यूट सी बहुत ही मज़े की स्टोरी है। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। थोड़ा सा आप लोगों को नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि जो नॉवल है वो इमरजेंसी निकाह बेस्ड नॉवल है, जो इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नॉवल है, धोखा बेस्ड भी कह सकते हैं आप लोग, डॉक्टर हीरो बेस्ड नॉवल है। बहुत ही मज़े की क्यूट सी स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। वो भाग रही थी बेतहाशा अंधाधुंध सिमत का तयन किए बगैर, तूफ़ानी रात में दिल दहला देने वाली कड़कती बिजली और छाजों बरसते मी से लापरवाह। मुसलसल तेज़ बारिश से सड़क पर कई फुट पानी जमा हो गया था और वह सरतापा शदीद सर्दी में मुसलसल तेज़ बारिश से भीगती हुई पूरी ताकत सर्फ करके खुद को इस मनहूस जगह से दूर ले जाना चाहती थी। वीरान जंगली रास्ता ख़त्म हो गया था। अब सड़क पर दोनों तरफ बनी हुई दरख्तों की तवील कतार थी, मगर इस वक्त रात के ना जाने कौन से पहर शदीद सर्दी तूफ़ान बादोबारा में कौन मुसीबत का मारा था जो बाहर होता। सब लोग गेट बंद करके अपने अपने कमरों में गरम गरम बिस्तरों में लेटे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। उससे मुंह पर हाथ फेरा। बारिश की बूंदें तो आतर से चेहरे पर पड़ रही थी और आंखों के आगे पानी की चादर सी तनी थी। दोनों आंखें ज़ोर ज़ोर से मींच कर उसने दाएं हाथ की कोहनी के बल उठकर सामने जलते बल्ब को देखा। गेट पर भी लैंप रोशन था। उसने बुलंद दाहिनी गेट को मजबूती से हिलाया, मगर ये गेट अंदर से बंद था। दीवारें बहुत ऊंची थी। बेबसी से उसकी आंखें भी बाहर की तरह बारिश की तरह जलथल हो गई थी। दिल बुरी तरह तड़पा था। कल तक वो भी ऐसे ही बड़े घर के खूबसूरत आलीशान बेडरूम में मज़े से सोती थी। उसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये गुमान न किया था कि रातों को कोई शदीद सर्दी में बेराम सड़कों पर भी फिरता होगा। वो तो जैसे फूलों की सेज पर सोना नसीब था, ऐसे ही उसकी नज़रों में सारी दुनिया थी। उसे भूख अफलास और बेबसी जैसी कैफियत का क्या इल्म, मगर आज खुद दर दर पर दस्तक देते हुए उसके हाथ नीले रंग हो रहे थे। खौफ की शिद्दत ने सर्दी की शिद्दत को दबा दिया था। बगैर स्वेटर, सिर्फ कॉटन के सूट पहने, रुपए से बेनियाज वो हर दरवाज़ा पूरी शिद्दत से खटखटाती। जब बहुत देर तक कोई दरवाज़ा ना खोलता तो मायूस होकर आगे चल पड़ती। खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, कोई है, कोई है, मेरी आवाज़ सुन रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी। पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए उसने लकड़ी के छोटे से गेट को पूरी कुव्वत से पीट डाला। उसकी आवाज़ खौफ और कपकपाहट से थर्रा रही थी और किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकते हुए लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। उसे इस वक्त पनाह की तलाश थी, अपने आप को छुपाना था। शदीद तूफ़ानी बारिश में उसकी आवाज़ जैसे पानी के कतरों की तरह फ़िज़ा में जज्ब हो रही थी। इन बंगलों में सोए हुए लोग जैसे बहरे हो गए थे। कोई उसकी दस्तक नहीं सुन रहा था, न कोई इसकी चीखों पुकार पर उठकर आया था। उसने छोटी नीची दीवार को देखा और फिर चंद फीट के फासले पर गाड़ी की रोशनी और इंजन की आवाज़ सुनी। अगले ही लम्हे वो तमाम तर खौफ, बेबसी और अजियत समेत दीवार पर दोनों हाथ मजबूती से जमाकर वजन तोलते उस पर चढ़कर दूसरी सिमत कूद गई थी। दीवार के साथ गुलाब की झाड़ियाँ थी जिन पर वो गिरी थी। कांटों ने उसके पैरों और टांगों को छिलसा दिया था। दोनों हाथों से खून बह रहा था। दीवार पर शायद हिफाजत के लिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर सीमेंट में लगाए गए थे और टुकड़ों ने ही उसके हाथों को जख्मी किया था। दर्द की एक शदीद ठेस पूरे बदन में बिजली की तरह कूंदी थी। कुछ देर यूं ही वो दीवार के साथ झाड़ियों की ओट में दबकी बैठी सांस रोके सुनने की कोशिश करती रही। जब सन्नाटे, बरसती बूंदों और बिजली की कड़क के कुछ और सुनाई न दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो बरामदे में आ गई। यहाँ भी हल्की रोशनी वाला बल्ब ऑन था। किचन की दो कुर्सियाँ और एक मेज़ धरी थी। छत के नीचे जाते ही उसे बेपनाह सुकून का एहसास हुआ। बहुत देर से ना जाने कितना वक्त हो गया था वो बारिश में मुसलसल भीग रही थी। अब तो पानी और अपने बदन के दरमियान फ़र्क भी महसूस नहीं हो रहा था। कपकपाते लरसते बदन समेत वो दीवार के साथ आखिर में जाकर रुक गई थी। तेज़ हवा पानी की बौछार वक्फे वक्फे से उस पर फेंक रही थी। उसने दोनों हाथों को गीली कमीज में दबा लिया। लहू बुरी तरह बह रहा था और चेहरे की रंगत भी इसी हिसाब से जर्द पड़ती जा रही थी। इस वक्त उसे शिद्दत से किसी दवा की ज़रूरत थी जो वो ज़ख्मी हाथों पर लगा सकती। बहते लहू को रोकने का कोई तरीका ना था सवाए इसके कि वो घर के मकीनों को उठाए और उनसे पनाह की दरख्वास्त करती। मगर इसमें भी रिस्क था, बहुत बड़ा ख़तरा। एक मुसीबत से वह मुश्किल बचकर निकली थी। इस तूफ़ानी रात में ऐसे ही दरिंदे भेड़िए मिल जाते तो शायद वो कहीं और ना जा सकेगी। वो इसी सच्चो पंच में खौफजदा नज़रों से कभी बाहर अंधेरे में बरसती बूंदों को देखती
اور کبھی اپنے قریب سے لکڑی کے خوبصورت منقش دروازے کو۔ اس نے اذیت سے ہونٹ ڈانٹوں تلے دبا کر اپنی کراہ دبائی، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم سے سارا خون اچڑ گیا۔ روبی آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ہمت کرو لیا، اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے، یوں باہر بیٹھی رہو گی تو مر جاؤ گی۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ، مانگ لو، اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ ضرور کرم کرے گا۔ اس کے اندر سے صدا آئی تھی، وہ آیت الکرسی، درود شریف اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر اٹھی۔ کلام پاک کی تلاوت نے اس کے اندر طاقت سی بھر دی تھی، ایک حصار سا قائم ہو گیا تھا۔ چاروں طرف سے اس نے خون رسے ہاتھوں سے دروازہ بجایا، شاید گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ دروازہ اور زور سے اس نے الٹے ہاتھوں سے بجایا تھا، بیل گیٹ پر نصب تھی اور اتنی تیز بارش میں گیٹ پر جا کر بیل دینا اس کے بس میں نہ تھا۔ ویسے بھی پہلے وہ بہت دیر بیل بجاتی رہی تھی، کسی نے نہیں آواز سنی۔ بہت دیر انتظار کے بعد اس نے دوبارہ پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کوئی عورت آئی۔ اس وقت اس کی حالت بہت ناگفتہ بے تھی، پورا بدن لہو لہان تھا، بھیگے کپڑے ستر پوشی کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس نے کراہ کر ہاتھوں کو گیلی قمیض سے پہنچا تھا اور اسی دم دروازہ کھل گیا۔ سوئی سوئی آنکھوں کو بمشکل کھولے گاؤن پہنے ہوئے شخص بلاشبہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس وقت رات کو ایسے موسم میں اکیلی نوجوان خوبصورت لڑکی کا یوں دروازے پر موجود ہونا اس کے لیے قطعی ناقابل فہم تھا۔ ادھر اس کی حالت بھی کچھ کم نہ تھی، علیہ تو جیسے کرنٹ کھا کر قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں پلیز ہیلپ می، وہ مشکل وہ مدعا بیان کر سکی، جبکہ وہ بندہ ابھی تک سنچو پنچ میں مبتلا حیرانی سے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیسے؟ کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ کسی عورت کو، میرا مطلب ہے اپنی بیوی کو بلائیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیوی کو؟ مگر آپ ان سے کیا کہیں گی؟ آپ ان کی واقف تو نہیں ہیں؟ جی میں ان کی سہیلی ہوں، پلیز انہیں بلائیں۔ ایک دم ہی وہ جھوٹ بول گئی، شاید اسی بہانے وہ مدد پر آمادہ ہو جائے، ورنہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کی خراب حالت دیکھ کر مدد بھی نہیں کرتا کہ کہیں خود کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہاں تو معاملہ نوجوان خوبصورت اور زخمی لڑکی کا تھا، کچھ بھی الزام لگ سکتا تھا، کوئی کیسے اعتبار کر لیتا۔ دیکھیں وہ تو، آپ اندر آ جائیں، پلیز ڈرے نہیں، آپ زخمی ہیں اور میں ڈاکٹر ہوں، آپ پلیز بلا خوف و خطر آئیں۔ اس کے ہاتھوں سے بہتے لہو اور پاؤں پر خراشیں واضح دیکھ چکا تھا۔ اسے حد شفیق اور رسالہ لہجے میں اس نے کہہ کر پیچھے ہٹ کر گزرنے کے لیے راستہ بنایا تھا۔ وہ سچو پنچ کا شکار کچھ دیر کھڑی رہی۔ ڈاکٹر رون بغور اس کی ہچکچاہٹ دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ پھر وہ اندر چلی آئی، آہستہ سے دروازہ بند کر کے اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ پلیز بیٹھے، میں اپنا باکس دے آؤں، آپ کی فوری بینڈیج بہت ضروری ہے۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے بغور چاروں طرف دیکھا، خوبصورت ڈرائنگ روم تھا۔ لائیں، پلیز اپنا ہاتھ دکھائیں۔ اس نے اپنا میڈیکل باکس ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ خون اب بھی رس رہا تھا۔ مائی گاڈ، یہ کیسے اتنے زخمی ہو گئی؟ اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ؟ اس نے کاٹن سے اس کے ہاتھ صاف کیے، سپریٹ میں بھیگی کاٹن تھی۔ اسے شدید اذیت محسوس ہوئی۔ بمشکل دانت پر دانت جما کر اس نے اپنی آواز دبا رکھی تھی۔ تکلیف سے چہرہ سفید ہو گیا تھا، کافی گہرے زخم تھے۔ کانچ نے ہتھیلی کو درمیان سے چیر دیا تھا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں چھل سی گئی تھیں۔ بہت دیر تک وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ اس کی بینڈیج کرتا رہا۔ دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بند گئی تھیں۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ گرم ماحول میں آہستہ آہستہ اس کا سرد بدن جاگ رہا تھا۔ آپ کپڑے تبدیل کر لیں، ادھر الماری ہے، یہ ساتھ ہی بیڈ روم میں جو لباس بھی مناسب لگے پہن لیں، کیونکہ یہ مردانہ ڈریس ہے۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیا مطلب، آپ کی بیوی نہیں ہے؟ شدید متوحش انداز سے اس نے پوچھا تھا۔ جی نہیں، اگر شادی کی ہوتی تو یقیناً ہوتی، اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، ابھی باہر تو آپ یہاں اکیلے ہیں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ وہ بری طرح چونکا۔ جی نہیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے خود بھی سوال کیا اور خود بھی جواب بھی فرض کر لیا۔ میں نے تردید اس لیے نہیں کی کہ اگر سچ بولتا تو شاید آپ گھر کے اندر نہ آتی۔ آپ کی حالت کے پیش نظر میری خاموشی بھی تو نیکی ہی ہے، اور آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ سردی بہت ہے اس لیے کپڑے بدل لیں تاکہ بیمار نہ ہوں، دروازہ اندر سے لاک کر لیں، اور یہ دوائی بھی لازمی کھانی ہے، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ اس نے اتنے سادہ، شفیق اور پراعتماد انداز میں سے تسلی دے کر بات کی کہ زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا دل کچھ پرسکون سا ہوا۔ ابھی بھی اسے کامل یقین نہ تھا کہ بہت بڑے حادثے سے بچ کر آئی تھی۔ آدم کے بیٹے کا ایک مکروہ اور شیطانی روپ دیکھ چکی تھی، اسی لیے چند لمحوں پہلے والا اطمینان اور خوشی اس کے اکیلے رہنے کی خبر سن کر ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، پلیز آپ رہنے دیں، میں چائے نہیں پیتی، اس نے جلدی سے کہا، حالانکہ طلب شدید تھی۔ سر جسم کو حرارت کی ضرورت تھی، چائے اس کا پسندیدہ مشروب تھا۔
ایسے موسم میں تو آدھی رات کو اٹھ کر الیکٹرک کیٹل میں چائے بنا کر پیتی تھی، مگر اب وہی خوف، نہیں چائے میں نیند یا بے ہوشی کی دوا ہی نہ ملا دے۔ اوکے ایز یو وش، آپ بالکل ریلیکس ہو کر لیٹ جائیں اب، اور دوا ضرور کھا لیں، اس میں بے ہوشی کی کوئی گولی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی ہچکچاہٹ کو سمجھ چکا تھا، یا شاید وہ فیس ریڈنگ میں ماہر تھا۔ اور یہ ٹیوب اپنی خراشوں پر لگا لیں، کافی بہتر محسوس کریں گی۔ اس نے دوبارہ میڈیکل باکس میں سے ایک زرد ٹیوب نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جیسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ادھر، اس نے پھر اس کو سوچ کو پڑھ کر دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ اپنی دعا اٹھا کر بیڈ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ پلٹ کر دروازہ بند کرتے وقت بے اختیاری نگاہ باہر کھڑے ڈاکٹر آن پر پڑی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہڑبڑا کر تیزی سے اس نے دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ تمام کھڑکیاں اچھی طرح چیک کیں، حتیٰ کہ روشن دان تک دیکھا جو خاصی اونچائی پر واقع تھا۔ ایک نظر گیلے کپڑوں کو دیکھا، واقعی اسے لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔ لکڑی کی الماری کھول کر وہ اندر دیکھنے لگی۔ ہینگروں میں استری شدہ شلوار سوٹ ٹنگے تھے، کچھ شرٹس، جینز اور پینٹس تہ در تہ نچلے خانے میں دھری تھیں۔ جرابیں، رومال، ٹائیاں کافی زیادہ سلیقے اور ترتیب سے دھری تھیں۔ کیا پہنوں؟ یہ سب تو اس کے سائز سے بہت بڑے کپڑے تھے۔ وہ 6 فٹ کا اونچا لمبا صحت مند بندہ، اور یہ 5 فٹ 3 انچ کی دھان پان نازک بدن لڑکی۔ آخر اس نے ایک ہلکا آسمانی رنگ کا موٹا سا سوٹ نکال لیا۔ سوٹ پہن کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا مسحکہ خیز حلیہ لیے بے اختیار مسکرا دی۔ شلوار کے پاہنچے تہ در تہ موڑ کر لمبائی کم کرنے کی کوشش کی تھی، پاؤں بھی بہت ٹھنڈے تھے۔ چلو خیر، گیلے کپڑوں سے تو نجات ملی، اس نے سوچا۔ پاؤں پنڈلیوں پر پانی، اس نے بالوں میں برش کیا۔ سردی شدید سے شدید تر لگ رہی تھی، حالانکہ باہر بارش اور سردی کے باوجود اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ اب گرم ماحول میں سر جسم کپ کپا رہا تھا، ہاتھوں کی تکلیف سوا تھی۔ کمرہ بہت گرم تھا، ہیٹر آن تھا، بیڈ پر کمبل یوں کھلا پڑا تھا جیسے کوئی لیٹا ہوا ہو، شاید وہ یہاں سو رہا تھا اور اب اس کی خاطر دوسرے کمرے میں جا پڑا تھا۔ اس نے ممنونیت سے سوچا۔ وہ اب تک اس نے دوا نہیں کھائی تھی، پتہ نہیں کیوں وہم دماغ میں جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ یہ رنگ برنگے کیپسولز اسے چھوٹے چھوٹے بھنورے لگ رہے تھے۔ ایک بار اس کا ہاتھ بڑھا بھی، مگر اندر سے صدا اٹھی کہ بیوقوف اتنی جلدی بھول کر ایک بار پھر مرضات پر بھروسہ کر رہی ہے، اور اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ کمبل کو اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹ کر اس نے دروازے کو دیکھا، کھڑکیوں پر نظر ڈالی۔ بدن میں شدید زور کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک طویل مسافت، ایک کٹھن مرحلہ، بے انتہا اذیتناک لمحات اس نے گزارے تھے۔ شدت سے دل چاہا سب کچھ بھول کر سو جائے اور اس وقت اٹھے جب ساری اذیت، سارے زخم منمل ہو جائیں، مگر یہ جسمانی اذیت، یہ لہو رنگ جسم تو ان زخموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا جو روح کو چیر گئے تھے، دل کو لہو لہان کر گئے تھے۔ اس کو زندگی نے اتنے دکھ دیے تھے کہ وہ شکوہ بھی نہ کر سکی۔ 3 دن 3 سیاہ راتیں گھر سے دور گزارنے والی لڑکی کا آئندہ کیا ہوگا؟ اور پھر جب ماں باپ نہ زندہ ہوں تو ایسے میں آئندہ کیا ہوگا؟ یہ سوال سیاہ بھیانک کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ تمام واقعات اس کے ذہن میں درد بھری ٹھیسوں کی طرح جاگ اٹھے تھے۔ علیہ بیٹے، یہ آپ کی ممی ہے۔ بابا نے اس کے ہاتھ تھام کر ممی کے آگے کیا۔ ممی نے والہانہ پن سے اسے گلے لگا کر چٹا چٹ اس کے گورے گورے پھولے ہوئے گالوں پر بوسے دیے۔ بابا نے ممی کی محبت اور اس کا اطمینان دیکھ کر گہری پرسکون سانس لی۔ وہ تمام خدشات جو زہرا بیگم کی وفات کے بعد دوسری شادی کے سلسلے میں ذہن میں تھے، خصوصاً علیہ کے حوالے سے کہ اس معصوم 5 سالہ بچی کو سوتیلی ماں حقیقی محبت اور پیار دے سکے گی یا نہیں، بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ علیہ کی خاطر اس کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے سونیا سے شادی کی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی، اولاد نہیں تھی، بچوں سے بہت محبت کرتی تھیں، اور یہی خوبیاں تھیں جو رحمان صاحب کو ان کے قریب لے گئی تھیں۔ علیہ تو بچی تھی، ماں کی محبت کو ترسی ہوئی سونیا کی ذرا سی توجہ سے پیار بری نظر رچ گئی۔ اس کی پیدائش کے وقت زہرا بیگم کا انتقال ہوا تھا، اور دادی اماں نے 5 سال تک اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ پچھلے سال ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اب وہ بالکل تنہا تھی۔ آیا اور نوکروں کی فوج تھی، مگر رحمان صاحب کو اس کی طرف سے تسلی نہ تھی۔ اس کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ہی سونیا بیگم کو بیاہ کر لائے تھے۔ ان کا انتخاب غلط بھی نہ تھا۔ علیہ کو سونیا بیگم نے بہت پیار اور شفقت دی تھی کہ وہ ہر وقت انہی کا دھم بننے لگی۔ رحمان صاحب دونوں کو خوش دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئے تھے، مگر جو وقت آگے بڑھا، سونیا بیگم کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگی۔ رحمان صاحب دولت کی بوری تھے جس کی چابی علیہ تھی، اور اس چابی کو اس نے انتہائی چالاکی سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ محبت کی میٹھی چھری سے وہ اسے ذبح کر رہی تھی کہ نہ علیہ کو ہی اس کی سازشوں کا علم ہو سکا، اور نہ رحمان صاحب کو۔ رحمان صاحب کے نزدیک تو سونیا کفایت شعار اور سگر بیوی تھی، جو اتنی دولت ہونے کے باوجود فضول خرچ نہ تھیں۔ اس نے کبھی ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگا تھا، نہ ہی کوئی مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال
ہر حال میں خود کو صابر و شاکر پیش کیا تھا، اور رحمان صاحب کے دل میں اس کی عزت اور احترام مزید بڑھ گیا تھا۔ حالانکہ اسے ان سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ علیہ جو موجود تھی، جتنی رقم چاہتی اسے کہہ دیتی، وہ جانے باپ جانے اس کا نام آئے بغیر رقم مطلوبہ ہاتھ میں پہنچ جاتی۔ رحمان صاحب اس کی اتنی شاخ خرچیوں پر جب پریشان ہو کر سونیا بیگم سے کچھ کہتے تو وہ الٹی بچی کی ہی حمایت کرتی۔ ارے بیگم، آپ کی شے سے تو وہ اور خراب ہو جائے گی، آپ اسے سمجھائیں، وہ بڑی ہو رہی ہے، اس عمر میں اتنی فضول خرچی، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ ہر روز دوستوں کو قیمتی تحائف دے، پارٹیاں کرے۔ او ہو مائی ڈیئر، بچی ابھی نئی نئی کالج پہنچی ہے، اس عمر میں دوستوں کے ساتھ ہلا گلا تو ہوتا ہی رہتا ہے، ساری عمر گھرداری ہی سنبھالنا ہے، 4 دن تو عیش و موج میلے کے ہوتے ہیں بیچاری بچیوں کے، آپ بس اسے ڈانٹا نہ کریں، جو کہے دے دیا کریں، میں تو خود کبھی اس کی فرمائش رد نہیں کرتی، میرے پاس ہوں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دوں بچی کو، باتوں باتوں میں وہ خفا ہو جاتی۔ او ہو بیگم، تم بھی کمال کرتی ہو، تم خود ہی کبھی مانگتی نہیں ہو، کبھی حکم تو کرو، کوئی پیار بھری فرمائش، پھر دیکھو نا پوری کروں تو شکوہ کرنا، لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانا اسے خوب آتا تھا۔ چالاکی سے بولی، مانی میں نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ دیکھا تھا جیولر کے پاس، وہ خریدنا چاہتی ہوں، دیکھے نا بچی جوان ہے، کل کلاں کو بہانا بھی ہے، ابھی سے اس کے لیے کچھ بنانا شروع کرتی ہوں۔ رحمان صاحب نے عقیدت سے اپنی بیگم کو دیکھا، کتنا خیال تھا لیا کا انہیں، اس کی ماؤں کی طرح اس کے لیے زیورات اور قیمتی کپڑے لیتی تھی۔ سونی، آپ نے جب بھی مانگا علیہ کے لیے ہی فرمائش کی، کبھی اپنے لیے بھی کچھ خریدا کرو، کچھ فرمائش کیا کرو۔ میں جوان بچی کی ماں ہوں رحمان، میری تمام خواہشیں، تمام آرزوئیں علیہ کی خوشی سے منسوب ہیں، اس نے چند دن پہلے مجھ سے فرمائش کی تھی، اب آپ چلیں، میں اپنی بیٹی کے لیے وہ ڈائمنڈ کا سیٹ ضرور لوں گی۔ رحمان صاحب خوشی خوشی اس کے ساتھ 2 لاکھ کا قیمتی سیٹ لینے چل دیے، اس بات سے قطعی بے خبر کہ اب تک لاکھوں کے خریدے گئے زیورات میں سے بمشکل چند ہلکے اور نقلی نگوں والے سیٹ ہی ہوں گے جو علیہ کے پاس ہیں۔ باپ کے سامنے اس کے گلے میں پہنا کر اسے دیا جانے والا ہر تحفہ بعد میں ہیلو بہانوں، کبھی کسی فنکشن، کبھی پارٹی اور کبھی حفاظت کے خیال سے تھما لیا جاتا۔ وہ بچی تھی، اسے کیا پتا تھا، پھر ماں کی محبت کے آگے تو وہ سب کچھ قربان کر سکتی تھی، اسے اصلی نقلی کی پہچان نہ تھی، ایک ہی طرح کے سیٹ جیولر سے تیار کروائے جاتے اور نقلی علیہ کو دے دیا جاتا، اس طرح بھرم بھی رہ جاتا اور اصل پر قبضہ بھی ہو جاتا۔ رحمان صاحب مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھی، علیہ کو بچپن سے انہوں نے اپنی جائیداد کا وارث بنایا تھا، ورنہ سونیا بیگم تو اس کا کانٹا کب کا نکال چکی ہوتی، کروڑوں کی جائیداد کی وہ تنہا وارث تھی، کیسے آسانی سے اسے کسی کو سونپ دیتی، اسے ہمیشہ اپنے قریب رکھنے کے لیے اس نے ترکیب سوچ لی تھی، اور اس پر عمل درآمد سے پہلے وہ اچھی طرح تیاری کر رہی تھی۔ علیہ کو اس نے جان بوجھ کر پڑھائی سے منتفر کر دیا تھا، ورنہ وہ بہت ذہین اور پڑھائی کی شوقین تھی، 5ویں تک ہر کلاس میں اول دوم آتی رہی تھی۔ کالج میں آتے ہی اسے سونیا بیگم نے سجنے سنورنے اور سیر سپاٹوں کا ایسا چکر ڈالا تھا کہ وہ پڑھائی کو وہ بالے جان سمجھتی تھی، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، والدین کی روک ٹوک نہ تھی، عمر لاؤبالی 3-5 سب پوری طرح آزاد ہو گئی تھی، بے تحاشا حسن اور دولت مل جائے تو چاہنے والوں کی کمی نہیں رہتی، اور اس کی عمر تو تھی بھی سجنے سنورنے، چاہے جانے اور چاہنے کے قابل، لڑکے اس کے دیوانے اور اس کے ارد گرد گھومتے، لڑکیاں اس سے دوستی کی شائق تھیں، مگر وہ خود تمام تر آزادیوں کے باوجود سونیا بیگم کے قبضے میں تھی، جس نے اسے بہت مہارت سے اپنے خاص مقصد کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ ماما کہاں ہیں آپ بھائی؟ ماما، وہ اپنی رو میں ماما کو آوازیں دیتی ان کے بیڈ روم میں گھسی تو ایک دم ٹھٹک گئی تھی، ماما کے بیڈ پر کوئی اجنبی مزے سے لیٹا ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ بھی چونک سا گیا تھا۔ آپ کون ہیں اور ماما کہاں ہیں؟ حیرت سے دریافت کیا۔ اوہ، تو آپ ہیں علیہ صاحبہ، جن کی تعریفیں کرتے آپ ہی تھکتی نہیں۔ بہت خوب، واقعی آپ ہی کی ساری باتیں سچ تھیں، وہ بے حد اشتیاق سے اسے دیکھ کر قریب آ کر بولا۔ مگر آپ، وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹی۔ میں شیراز ہوں، شیراز افندی، آپ کی لاڈلی ماما کا اکلوتا کزن، اس نے ہنستے ہوئے دل نشین انداز میں تعارف کروایا۔ وہ کچھ جھجک سی گئی، کافی بے باک انداز تھا اس کا۔ ارے علیہ، میری جان، تم آ گئی، تم دونوں بھی مل چکے ہو ایک دوسرے سے۔ سونیا بے حد اشتیاق سے علیہ کو دیکھ کر آگے بڑھی تھی، مگر شیراز کو اس کے قریب ہم کلام دیکھ کر ٹھٹک کر اجنبیت سے پوچھا، آپا، ہمارا ملنا تو مقدر میں لکھا ہے، یہ تو محض۔ اس نے ذو معنی بات کہہ کر اسے دیکھا، جبکہ وہ حیران تھی اس کی جرأت اور بے تکلفی پر۔ اوہ شری، خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا۔ سونیا بیگم نے اس کے گرد بازو پھیلا دیا تھا۔ اوہو، کیا بات ہے بھائی، مانا آپ کی بیٹی بہت لاڈلی ہے، مگر گرائے مہمان کو تو تھوڑا وقت دے دیں۔ ماما میں چلتی ہوں، شام کو ملاقات ہوگی، اس کے گلے پر اس نے شرمندگی سے کہا اور فوراً باہر نکل آئی تھی۔ خاصی نروس ہو رہی تھی، عجیب بے باک بندہ تھا، اتنا بے تکلف، پہلی بار مل کر بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔
شاید ماما نے بتایا ہوا ہے میرے متعلق اسے سب کچھ، اسی لیے اتنا فرینک ہو رہا تھا۔ اس نے الجھ کر سر جھٹکا۔ خواہ وہ اسے اہمیت دے رہی تھی۔ اگلے دن صبح جب وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو پتہ چلا ڈرائیور بابا کے ساتھ سائٹ آفس گیا ہے۔ اسے دیر ہو رہی تھی، شدید غصہ اور کوفت ہوئی۔ اسی وقت ماما نے آ کر الجھن دور کر دی، ساتھ میں شیراز بھی تیار کھڑا تھا۔ جانی کاہے کو فکر مند ہو، یہ شیراز بھی باہر جا رہا ہے، تمہیں کالج ڈراپ کر دے گا اور واپسی پر پک بھی کر لے گا۔ اس نے ماما کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھا، اس کی نگاہیں بہت امید سے اٹھی تھیں۔ چلو شیری جلدی چلو، علیہ کو دیر ہو رہی ہے۔ ماما نے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے دھکیل دیا تھا۔ وہ بہت موڈ میں تھا، موسیقی کی مدر لہریں، گاڑی کے اندرونی ماحول خاصا پراسرار سا تھا۔ خاموشی بھی جیسے بول رہی تھی، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے۔ وہ خود بھی گلوگار کے ساتھ گا رہا تھا۔ ادھر ٹرن کریں، اسے سیدھا جاتا دیکھ کر اس نے ٹوکا تھا۔ اوکے، کوئی اور حکم؟ اس کی مسکراہٹ خاصی پرکشش اور مسحور کر دینے والی تھی۔ اگرچہ وہ بہت خوبصورت نہ تھا، پھر بھی مردانہ وجاہت تھی، مگر اسے بھی اپنے حسن پر خاصا مان تھا، اتنی جلدی ہارنا تو نہیں سیکھا تھا۔ واپس کب لینے آؤں؟ اس نے کالج گیٹ پر گاڑی روک کر انتہائی فرما برداری سے پوچھا تو اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ گڈ، خواہ خود کو پوسٹ کرنے والے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہنسنا، ہنسانا، خوش رہنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا میرا موٹو ہے۔ آئندہ موڈ بنا کر خود کو ریزرو ظاہر کرنے والا یہ رویہ میرے ساتھ نہ ہی برتا جائے تو مہربانی ہوگی۔ اس کے بلا جھجک تبصرے اور تنقید پر وہ خاصی حیران تھی، خاموشی سے اتر گئی۔ سارا دن وہ سمجھی ابھی بھی یہی رہی۔ ماما کے اس کزن کی اچانک آمد جس کا ذکر پہلے بھی ان کے منہ سے نہیں سنا تھا، خاصی حیران کن تھی۔ ماما اس کے ساتھ بہت محبت اور بے تکلفی سے پیش آتی تھیں۔ وہ خود بھی دن بدن یہاں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ بابا اس کے اخلاق، رکھ رکھاؤ اور اس کی باتوں سے بہت متاثر تھے۔ ماما کا کزن تھا، خاص اہمیت حاصل تھی۔ وہ اس سے بھی فرینک ہونا چاہتا تھا اور ماما تو دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کی متلاشی رہتی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی چھت تلے سارا وقت گزارتے ہوئے بے تکلفی اور انسیت پیدا ہو جانا قطعی حیران کن نہ تھا۔ آج بھی وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لایا تھا، حالانکہ سالانہ امتحان قریب تھے۔ اسے بہت محنت کی ضرورت تھی، مگر یہاں اس گھر میں نہ ماحول ہی پڑھنے کے لیے مناسب تھا اور نہ ہی لوگ پڑھائی کے شائق تھے۔ علیہ آج موسم بہت خوبصورت، بہت رومانٹک ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ یوں ہی چلتے چلتے آگے پہنچ جاؤں۔ وہ برملا اپنی پسند محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ اس کی باتیں، نگاہوں کے انداز بدن میں کرنٹ سا دوڑا دیتے تھے۔ وہ کوئی شرم و حیا کی پابند ماحول کی پروردہ تو نہیں تھی۔ اسے تو ہر کوئی لڑکے ایسے ہی محبت بھرے ڈائیلاگ سناتے تھے اور وہ اپنے حسن و دولت پر ناز کرتی ہوئی سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ یہاں بھی شاید معاملہ ایسا ہی ہوتا، مگر شیراز کے ساتھ ماما کی بھرپور حمایت بھی تھی۔ وہ ہر وقت اس کی تعریفیں، اس کی باتیں بابا اور اس کے سامنے کرتی تھیں۔ فطری طور پر اس کا رجحان، ذہنی میلان شیراز کی طرف ہوتا ہی تھا۔ شیراز رک کیوں گئے؟ گاڑی چلائیں نا؟ اس کی والہانہ نگاہوں سے گھبرا کر اس نے اسے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ تمہیں دیکھ کر خود پر قابو پانا خاصا مشکل لگتا ہے۔ تمہاری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، ورنہ میں یہ گستاخی کر شیراز پلیز شٹ اپ، چلو۔ اس کو مزید بہکنے سے روکنے کے لیے جلدی سے اسے سخت لہجے میں ٹوکا۔ دادی اماں کی تربیت صالحہ جو بچپن میں کوٹ کوٹ کر اس کے اندر انہوں نے بھری تھی، اس کی رمق باقی تھی۔ اسے اپنی نسوانیت کے تحفظ کا احساس تھا جسے شیراز اپنی کوشش کی حد میں تھا۔ یار ایک تو تم ڈانٹتی بہت ہو، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس نے غصے میں گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا اور باقی تمام راستہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس کی طرف سے مکمل اجنبیت پر تھی۔ ایک بار اس نے دیکھا بھی نہ، وہ تعلق بنا رہا۔ گھر آ کر بھی اس نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ وہ ہر روز شام کو آئس کریم کھانے جاتے تھے۔ گھر میں بھی دونوں مختلف گیمز کھیلتے، کبھی ویڈیو دیکھتے، میوزک سے لطف اندوز ہوتے، مگر اب دونوں میں مکمل ناراضگی تھی۔ مما نے ان کی لا تعلقی اور سرد مہری کو محسوس کیا تو اس کے پاس چلی آئیں۔ علیہ جان، شیراز بہت اچھا انسان ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت میں اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو برا مت مانا کرو۔ ماما میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے لاڈ سے ٹھنک کر جواب دیا تھا، بچوں کی طرح لڑنا بند کرو، میں اور تمہارے بابا تو اسے تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ اسے ناخوش دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ماما پلیز، ابھی میں اس پہ کھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ابھی آپ یہ خیال چھوڑ دیں۔ میری جان فکر مند کیوں ہوتی ہو؟ ابھی ہم کون سا تمہیں کل ہی بھی آ رہے ہیں، صرف منگنی ہی تو کریں گے، اور اچھے رشتوں کا یہی وقت ہوتا ہے۔ انہیں ٹھکرانا عقل بندی نہیں۔ شیراز دیکھا بالا پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ تمہارے بابا اسے آفس کا تمام کام سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے۔ تمہارے بابا کی برسوں کی خواہش پوری ہوئی ہے، ان کا ساتھ دینے والا، ان کی مشکلات کو شیئر کرنے والا جو مل گیا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ واقعی بابا آج کل بہت خوش تھے۔ پہلے وہ اسے دیکھے بغیر چین نہیں پاتے تھے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔
اب شیراز کی آمد سے جیسے اسے بھول ہی گئے تھے، ہر وقت ہر جگہ شیراز کا ساتھ، اس کا مشورہ لیتے تھے۔ سونیا بیگم نے برسوں کی دلی خواہش کو بھرپور شیراز کے روپ میں پیش کر دیا تھا۔ اب تو رحمان صاحب کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ کا بازو، اور یہ سب شیراز بخوبی نبھا رہا تھا۔ اسے یہاں 6 ماہ ہو چکے تھے اور وہ یوں اپنی جگہ اس گھر اور اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں بنا چکا تھا کہ اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ رحمان صاحب نے اور سونیا نے اس کی منگنی اتنی دھوم دھام سے شیراز سے کی تھی کہ اونچی سوسائٹی میں بہت دن اس کا چرچا رہا تھا۔ شیراز کی طرف سے بھی سونیا بیگم ہی کرتا درتا تھی، اس کے والدین حیات نہیں تھے، اسے آنٹی کو ہی اپنی ماں بنا کر تمام اختیار سونپ دیے تھے۔ ایک ایک چیز الیہ کی پسند سے خریدی گئی تھی اور یہ سب شیراز نے اسے لکھ کر دیا تھا۔ لگنے کے بعد تو وہ بے انتہا خوش تھا، اس کی محبت اور جوش میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اس پر حق جتاتا تھا۔ رحمان صاحب بھی آہستہ آہستہ تمام کاروبار اس کے سپرد کر رہے تھے۔ سونیا کی یہ چال بھی تھی کہ وہ انہیں کبھی آرام کبھی تفریح کا بہانہ کر کے دفتر جانے سے روک دیتی اور یوں شیراز کو تمام کام ہینڈل کرنے کا موقع مل جاتا۔ واو، زبردست! آج تو تم قیامت ڈھا رہی ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اپنی دوست کی سالگرہ میں جا رہی تھی۔ نیوی بلو باریک جارجٹ کی قمیص میں سے اس کی گوری گوری گداز باہیں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ لائٹ امبریلا قمیض، چوڑی دار پجامہ، ہائی ہیل جوتی، میک اپ نے اس کے حسن کو واقعی تو اچھا کر دیا تھا۔ شیراز کیوں نہ بہکتا، اس نے بھی اختیار اس کی باہیں تھام لی۔ علیہ کو عجیب کرنٹ سا لگا تھا، اس نے فوراً خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کے لیے اس کے ہاتھ جھٹکے، مگر وہ مرد تھا، گرفت بھی مضبوط تھی۔ تم میری ہو، اتنا گریز کیوں برتتی ہو، کیوں دور دور رہتی ہو؟ اس کے وحشیانہ لہجے اور سرکش پیش قدمی سے وہ بری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔ پلیز شیراز، چھوڑو مجھے! وہ پوری قوت سے چیخ اٹھی تھی، جبکہ اس کی گرفت فولاد کی طرح مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ماما، بابا چھوڑو مجھے! وہ وحشیانہ پن سے چلا چلا کر ماما بابا کو بلانے لگی تو اس جھٹکے سے اس نے اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ وہ دور سے رونے لگی تھی جبکہ شیراز اسی وقت باہر چلا گیا تھا۔ شام کو اس نے اس واقعے کی اطلاع ماما کو دی۔ اسے حقیقتاً اس حرکت کی وجہ سے بہت دکھ اور نفرت ہوئی تھی۔ ماما کا لاپرواہ اور اجنبی سرد رویہ اسے مزید دکھی کر گیا۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ یقیناً شیراز کو ڈانٹیں گی، اس کو معافی مانگنے پر مجبور کریں گی، مگر انہوں نے تو الٹا اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ دیکھو علیہ، تم بہت دقیانوسی اور بیکورڈ مائنڈ رکھتی ہو۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تم پر حق رکھتا ہے، اور پھر تم جب ایسے ہی بن ٹھن کر ڈھلے ڈھلے انداز میں اس کے سامنے آؤ گی تو یقیناً وہ بے قابو ہوگا۔ مرد ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جتنا محبت کا اظہار کرتا ہے تم نفرت دکھانے لگتی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہوگا اس طرح گزارا؟ ماما، محبت کا اظہار بے قابو ہو کر اور اپنی سطح سے گھیر کر وحشی جذبوں سے نہیں کیا جاتا۔ اس نے مجھ پر غلط نگاہ ڈالی اور اب مجھے ہی الزام دے رہی ہیں۔ وہ دکھ سے رونے لگی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب ماما نے اسے گلے لگا کر خاموش کروانے کی بجائے رونے دیا تھا۔ پھر خاصی دیر بعد اس کے ہاتھ تھام کر تھپ تھپاتے ہوئے سمجھانے لگی۔ دیکھو علیہ، یوں بدگمان نہیں ہوتے۔ مرزات کو سمجھانا ایک دم بہت مشکل ہے۔ محبت کا ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تمہیں پسند نہیں تو میں اسے سمجھا دوں گی، مگر تم بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کرو۔ شیرازی تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہے گا، مگر مرد کو یوں دھتکارنا اس کی انا اور خودداری کی تذلیل کے برابر ہے۔ اور مرد خواہ کتنی ہی محبت کرتا ہو، کسی عورت کے ہاتھوں مردانگی کی تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ میں ماں ہوں تمہاری، دشمن نہیں۔ میری بات پر غور کرنا۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں تو علیہ ان کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ اسے اتنی گہرائی میں رشتوں ناتوں کے معاملے کا تو علم نہیں تھا، بس شیرازی کی حرکت نے اسے اس سے منتفر کر دیا تھا۔ رد عمل کے طور پر وہ اسے قطعی لا تعلق اور لا تعلقی برت رہی تھی۔ وہ گھر میں ہوتا تو اپنے کمرے میں مقید رہتی، بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہاں سے چلی جاتی، لیکن کہاں تک؟ آخر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ کب تک اس سے بچ سکتی تھی؟ اس شام وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی اپنی پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرامے کے کلائمیکس میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ جب بنا ہٹ کے اس کے قریب وہ آ کر بیٹھا تو وہ چونک پڑی، اس کے پاس سے کھسک گئی تھی۔ ناراض وہ بہت، لہجہ محبتوں سے پر تھا۔ وہ لا تعلقی سے چینل بدلتی رہی۔ علیہ پلیز ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے تیزی سے جھٹک دیا۔ لکھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سوری، میں کچھ بہک گیا تھا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ حقیقتاً بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ علیہ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو، میں رات کو سو نہیں سکا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی قیمتی چیز مجھ سے چھن گئی ہو۔ میں تمہارے بغیر تمہیں ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا، پلیز۔ اس کا ملتجئی لہجہ، پرملال چہرہ، آنکھوں میں امید کے جگمگاتے دیے بغور دکھ رہے تھے، پھر بھی ستانے کو خاموش رہی۔ علیہ اگر تم اب بھی مجھ سے نہ بولے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی دوبارہ نہیں آؤں گا۔
کبھی نہیں، اس نے چونک کر اس کے لیے انتہائی سنجیدہ اور پرعزم چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا کرنے کا مصمم ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس کا دل ایک دم ہی بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ مجھے کبھی اس طرح تنگ کیا تو ہرگز نہیں بولوں گی، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر اس کا بجھا ہوا بے رنگ چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ کر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔ تھینک یو ویری مچ میری جان، چلو تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں۔ اس نے بے انتہا خوشی سے کہا تو وہ آنسو نہ روک سکی۔ آنسو نہ روک سکی؟ آئی تھنک سو انکار نہ کر سکی ہوگا۔ اس نے بے انتہا خوشی سے کہا تو وہ انکار نہ کر سکی اور دونوں آئس کریم کھانے چلے آئی۔ شیراز میں اس واقعے کے بعد بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے خود پر خاصا کنٹرول کر رکھا تھا، تمیز اور حدود کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا تھا۔ دن بہت پرسکون اور خوشی سے بھرپور گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دم ہی وہ اندھوناک واقعہ پیش آیا جس نے ساری ہستی، سارا انتظام ہی طلب کر کے رکھ دیا۔ بابا اچھے بھلے صبح آفس گئے تھے مگر واپس چارپائی پر خون میں لت پت ہو کر لائے گئے تھے۔ ان کی گاڑی کا ایک آئل ٹینکر سے بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور اور رحمان صاحب موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اس کی ماں، باپ، بہن، بھائی، سارے رشتے سے ایک شخص کی ذات سے وابستہ تھے۔ بچپن سے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ اس کی ہر فرمائش منہ سے نکلتے ہی پوری ہو گئی تھی۔ بے انتہا لاڈ کرتے تھے۔ وہ اب اسے یوں تنہا چھوڑ کر ایک دم اچانک بنا کچھ کہے سنے چلے گئے تھے۔ ایسی آندھی تھی کہ اس کا سب کچھ سمیٹ کر لے گئی۔ بہت دنوں تک وہ خود سے بیگانہ، ہر وقت بابا کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، کون آیا کون گیا، ماما کہاں تھی جنہوں نے ایک بار بھی اسے گلے لگا کر پیار نہیں کیا تھا، تسلی نہیں دی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم، کھوئی اس ناقابل تردید حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ جو حادثہ گزرا تھا اس کا یقین بہت مشکل تھا مگر یقین کرنا پڑا تھا۔ آج بھی وہ اداس، گمسم، خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا کی بڑی سی خوبصورت تصویر جس میں وہ مسکرا رہے تھے دیوار پر آویزاں تھی اور وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے تبھی ماما چلی آئیں۔ بس اب سنبھالو خود کو علیہ، جو کچھ ہوا خدا کی مرضی تھی، ہم تم کیا کر سکتے ہیں؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، خود کو سنبھالو۔ چلو باہر آؤ، شیراز تمہاری وجہ سے اتنا پریشان ہے، چلو شاباش۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر اسے باہر کھلی فضا میں لے آئی تھی۔ شیراز نے بھی اسے بہت حوصلہ دیا۔ وہ بے اختیار اس کے ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ دل کو بس ایک یہ اطمینان مل گیا کہ کوئی اس کا ہے، اسے سنبھالنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ ماما اور شیراز نے اس کا بہت خیال رکھا، ہر قدم پر اس کے لیے سہارا بنے، اسے ڈھارس دی۔ غم غلط کرنے کے لیے شیراز اکثر اسے آؤٹنگ پر لے جاتا تھا۔ یہ بابا کی وفات کے 2 ماہ کی بات تھی جب ماما نے اس سے شادی کا ذکر چھیڑا۔ وہ بھی ذہنی طور پر اس خوشی کے لیے تیار نہ تھی۔ ماما کو منع کر دیا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی تھی مگر اب اکثر اٹھتے بیٹھتے اس کی شادی کے لیے بہانوں سے زور دیتی تھیں۔ شیراز نے بھی اب ٹوکنا شروع کر دیا تھا۔ آج شام کو بھی شیراز نے اسے آخری بار کہہ دیا تھا کہ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا، اب کوئی فیصلہ کر کے ماما کو بتا دے۔ شیراز کے حتمی اور حکمانہ انداز سے وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی شادی کا شور انہوں نے مچایا تھا، ابھی تو وہ صحیح طرح سنبھل بھی نہیں سکی تھی کہ بابا کے کاروبار اور کاغذات وغیرہ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اتنا بڑا بزنس کون دیکھ رہا تھا، کس کے پاس تھا، اسے کچھ علم نہ تھا۔ ماما اور شیراز ہی سب کچھ جانتے تھے۔ اس کے نام تمام جائیداد اور بینک بیلنس تھا مگر وہ کاغذات کہاں تھے؟ وہ اس بات سے لا علم تھی۔ خاندانی وکیل مسٹر طارق علی سے ملنا چاہتی تھی۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا تھا اور ماما نے شادی کے لیے جلدی مچا رکھی تھی۔ وہ سوچوں میں گھبرا کر باہر نکل آئی تھی۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ماما کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس کے قدم خود بخود ادھر اٹھ گئے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ماما اب تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے سوچا اور اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی اندر سے شیراز کی آواز اور اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ وہ خاصے غصے میں اونچا اونچا بول رہا تھا، اس کے قدم باہر ہی رک گئے تھے۔ ابھی بہت ہو چکا، میں اب اور اس کے نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کل اس سے فائل پر دستخط کروا لیں تاکہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹے، اس نے حد درجہ بیزار لہجے میں کہا تھا۔ اوہ شیراز جلدی مت کرو، کیوں بنا بنایا کھیل بگاڑتے ہو؟ تھوڑا صبر اور کر لو، بس اس سے نکاح کی دیر ہے، پھر تمام کاروبار ہاتھ میں کر لو، پھر اس کے بعد اس کا پتہ ایسے صاف کروں گی کہ اس کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ آنٹی کی کرخت آواز سنائی دی تھی۔ آپ کی تسلیاں دلاسے پتہ نہیں کب ختم ہوں گی، میں تنگ آ گیا ہوں اس نوابزادی کے نخرے اٹھا کر۔ ویسے بھی ہماری ڈیلنگ سال بھر کے لیے ہوئی تھی اور اب یہ دوسرا سال بھی ختم ہونے کو ہے۔ اس نے دیوار کو مضبوطی سے تھاما۔ مرے کیوں جا رہے ہو؟ مال بھی تو تگڑا ملے گا، تم صرف میرے کہنے پر نہیں رکے ہوئے، فائدہ نظر آ رہا ہے تبھی تو اٹکے ہوئے ہو۔ ماما کی خاصی بیزارو گفتگو سن کر تو اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے تھے۔ یہ کیا سن رہی تھی وہ؟ ماما اور شیراز دونوں کیسی عجیب گفتگو کر رہے تھے۔
اچھا بس سنو، وہ ڈرائیور باقی رقم مانگ رہا ہے، صبح سے باقی رقم بھی دینا ہے ورنہ وہ کہیں بھانڈا ہی نہ پھوڑ دے، شیراز نے کہا تھا۔ اسے رقم دے کر دفع کرو اس شہر سے، کہیں خدا نہ خواستہ پولیس نے تلاش کر لیا تو رحمان کے قتل میں اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پھنس جائیں گے۔ ماما کے انکشاف نے ماما کے انکشاف سے زمین آسمان اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے۔ وہ مشکل اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے میں آتے بستر پر گر پڑی تھی۔ میرے خدا، یہ سب کیا سنا میں نے؟ ماما اور شیراز دونوں بابا کے قاتل ہیں، اور شیراز اس سے محض دولت کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے۔ او نو، نہیں خدایا، یہ اتنا اچانک انکشاف ہوا تھا کہ اس کی ہستی زیر و زبر ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، زمین و آسمان جیسے گھوم رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ شوق کی کیفیت میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ پھر ایک دن وہ جیسے بھیانک خواب دیکھتے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی غیر یقینی کیفیت کی جگہ غصے اور جوش نے لے لی تھی۔ اس کے اندر جیسے الاؤ سا دہک اٹھا تھا۔ اس کے بابا کے قاتل کتنے مزے سے اس گھر میں عیش کر رہے تھے اور اب اس کی جان کے در پر تھے، دولت سمیٹنا چاہتے تھے۔ میں ایک ایک سے نپٹ لوں گی، اپنے بابا کا انتقام لوں گی، ایک پائی بھی اس گھر کی انہیں نہیں ملے گی۔ اس نے عزم سے کہا، ماما اس قدر چلاک عورت ہوگی، ان کا یہ سب فریب اور دھوکہ ہوگا۔ شیراز کی محبت، والہانہ پن، میٹھی میٹھی باتیں، یہ سب فراڈ تھا۔ اسے تو سوچ کر ہی شدید اذیت ہو رہی تھی۔ کتنی چلاک عورت تھی، اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ماں کا پیار دیا، اس کے بابا کو اپنی چالاکی اور محبت سے جال میں پھنسایا، اور پھر بابا کو ختم کر کے بلیا کو مٹھی میں کرنا چاہتی تھی۔ شیراز سے شادی کے بعد تمام دولت وہ اس کے نام کر دیتی، خواہ اس کے بارے میں یا اس کے دباؤ میں آ کر۔ یہ سارے راستے خود بخود صاف ہو جاتے۔ میں تم دونوں کے خواب خاک میں ملا دوں گی، تمہاری محنت اور چالاکی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، کبھی خود ہی منصوبے بنانے لگتی، کبھی ماما کے دوہرے کردار کو سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور کبھی شیراز کی محبتوں کے جھوٹے ہونے کا یقین کر کے دل بیٹھنے لگتا۔ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ایک طویل گیم پوری ہوشیاری اور مکمل پلاننگ کے ساتھ کھیلا گیا تھا، جس میں شک اور ناکامی کا شائبہ بھی نہ تھا، مگر خدا کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اللہ رحیم ہے، اس نے بڑا کرم کیا تھا۔ آج اگر وہ اتفاقاً ماما کے کمرے کی طرف نہ جاتی تو شاید کبھی ان کے اصل کو نہ پا سکتی، اور پھر سب لٹ جاتا تو جان کر بھی کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ ساری رات جاگ جاگ کر اس کا برا حال ہو گیا تھا، رو رو کر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ صبح تک اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ماما تو اس کی دگردگو حالت دیکھ کر چونک اٹھی تھی۔ ارے علیہ جانو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا حالت بن گئی ہے ایک رات میں؟ ابھی شام تو تم بلی چنگی تھی، کیا ہوا؟ ان کی محبت، شفقت، سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ وہ اگر لا علم ہوتی تو یقیناً خود کو خوش قسمت سمجھتی، مگر اب ماما اور شیراز کی باتوں سے اسے آری اور مکاری کی بو آ رہی تھی۔ وہ جتنا محبت جتانے، پیار بھری باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، اتنا ہی اس کی نفرت بڑھ جاتی۔ دنوں میں ہی وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تنہا وہ کیا کرتی؟ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی سچا ہمدرد غمگسار نہیں تھا۔ کس پر بھروسہ کرتی؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اپنوں نے کہ اعتماد و اعتبار جیسے لفظ ہی بے وقت اور بے حیثیت ہو گئے تھے۔ وہ بہت دیر سے بیڈ پر لیٹی افسردہ سی سوچ رہی تھی۔ جب مالی بابا اندر آئے تو وہ انہیں دیکھ کر احتراماً اٹھ بیٹھی۔ بابا کے سب سے پرانے ملازموں میں یہی مالی بابا تھے، وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ آئے مالی بابا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میری بیٹی بیمار ہو اور میں پتہ کرنے بھی نہ آؤں؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے شفقت اور سادگی سے پوچھا تو اس کا دل بھر آیا تھا۔ ٹھیک ہوں مالی بابا، شکریہ۔ بیٹی ہوا کیا؟ اچانک ایسا کیا صدمہ دیکھ لیا کہ یوں بیمار پڑ گئی ہو؟ 2 دن پہلے تک تو بھلی چنگی تھی۔ اس نے اذیت سے ایک نظر انہیں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ رو مت بیٹی، جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو، کہنے سننے سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعی اس کی حالت سمجھ رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا۔ اس ابتلا کی گھڑی میں اگرچہ اپنے تو سب سارے بے اعتماد ہو گئے تھے، اب ان غریب مگر خلوص کے کھرے لوگوں کو اعتماد کے قابل سمجھ کر اس نے راضی دل کہہ دینا چاہا۔ اس نے مالی بابا کو تمام بات بتا دی۔ اس کے بہتے آنسو اور درد بری داستان نے انہیں بھی ابیتا کر دیا تھا۔ رو مت بیٹی، صبر کرو، اللہ کے ہاں بے گناہ لوگوں کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ مجرم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ تم ہمت سے کام لو، فی الحال خود پر قابو رکھو۔ اگر ذرا بھی تم نے یہ ظاہر کر دیا کہ تم ان کے منصوبے جان چکی ہو تو تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ابھی خاموش رہو، حالات کو دیکھو، میں بات کرتا ہوں۔ میرے واقف ایک ایس پی صاحب ہے، تم بالکل فکر مت کرو۔ ان کی باتوں سے خاصی ڈھارس ملی، یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے، اسی لیے وہ تمام تر حالات جاننے کے باوجود خاموش تھی۔ اپنے اندر کے طوفان کو دبائے وہ بظاہر خود کو پرسکون اور نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ تب بھی ماما نے کہا تھا، علیہ اب تو تمہاری حالت بہت بہتر لگ رہی ہے، بخار بھی نہیں رہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ گڈ، تو پھر کل تمہارا نکاح شیراز سے ہو جائے گا۔ وہ ان کی بات سن کر بری طرح چونک گئی تھی۔ نکاح؟ ماما میں بیمار ہوں، اور ایسے بھی کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے، میں بھاگ نہیں رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا تھا۔
بس بہت ہو چکا، شیراز اب اور صبر نہیں کر سکتا اور وہ بالکل حق بجانب ہے شور میں جانے میں۔ آخر کب تک تمہارے نخرے برداشت کرے؟ جو کام ہوتا ہے وہ پہلے، جو کام کرنا ہوتا ہے وہ پہلے کیا اور بعد میں کیا؟ اب کل کا پروگرام طے ہے، میں سب کو اطلاع دے چکی ہوں، تم بھی خود کو تیار کر لو۔ وہ نہایت غصے سے کہہ کر چل دی اور امن کی تو جیسے جان اور علیہ کی تو جیسے جان پر بننا ہی تھی۔ صرف ایک رات درمیان میں تھی اور اس وقت بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اسے عین وقت پر اطلاع دی تھی تاکہ وہ مزید ٹال مٹول نہ کر سکے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر زینو کے ہاتھ مالی بابا کو بلوایا اور انہوں اطلاع دے دی۔ بیٹی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، گھبراؤ مت، اتنی جلدی تو سب نہیں ہوتا، تم زیادہ فکر مند نہ ہو، میں بھی ایس پی صاحب کی طرف جاتا ہوں اور رات تک تمہارا کچھ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے حتی المقدور اسے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں رات کو 8 بجے تک تمہارا انتظار کروں گی، مجھے فوراً اطلاع دینا۔ کس بات کی اطلاع دینا؟ ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ نا، شیراز نے اندر آ کر ایک دم کہا تو وہ بری طرح چونک کر خوف سے زرد ہو گئی تھی۔ مالی بابا بھی ایک دم گھبرا گئے۔ اس کا انداز بہت طنزیہ تھا۔ وہ فوراً سنبھلی، مضبوط لہجے میں بولی، کچھ نہیں، آپ جائیں بابا۔ مالی بابا خاموشی سے اسے دیکھتے باہر نکل گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گڈ، ٹھیک ہی ہونی چاہیے، کل ہماری شادی ہے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ شیراز، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ کیوں تم اتنی جلدی کر رہے ہو؟ مجھے نہیں کرنی شادی ابھی، اس نے غصے سے کہا تو شیراز نے خون رنگ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ بکواس بند کر، اب تو تجھے شادی کرنی ہی ہوگی اور کر لی ہوگی۔ اس کا لہجہ سن کر اس کے اندر بمشکل دبا ہوا الاؤ ابل پڑا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم انتہائی گھٹیا اور دھوکے باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرا دل توڑا، مجھ سے کھیلے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ چلانے لگی۔ چٹاخ ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تو وہ سہم گئی تھی۔ خبردار، جب بکواس کی تم نے، شادی تو تیرا باپ بھی کرتا، اب تو انکار کر رہی ہے؟ میرا اتنا وقت اور روپیہ ضائع کروایا، کل ہر صورت شادی ہوگی۔ نہیں ہوگی، میں سب کو بتا دوں گی، ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم قاتل ہو اور تم نے بابا کو قتل کروایا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے تو اسے بری طرح گڑبڑا دیا تھا، پھر ایک دم وہ ہوش میں آ گیا۔ تو تجھے پتہ چل گیا؟ چلو اچھا ہے، خود ہی تم نے اعتراف کر لیا، اب تو یہاں سے کسی صورت بچ کر نہیں نکل سکتی، قدم بھی باہر نکالا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر اسے وارننگ دیتا باہر نکل گیا، اور وہ تو جیسے ایک دم خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے سچ نکل گیا تھا اور اب تو یہاں سے بچ کر نکلنے کی کوئی تدبیر بھی نہ تھی۔ لاچاری اور بے چارگی سے اس نے سر پٹکا تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ اسے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ میرے پاک پروردگار، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکال دے، کوئی فرشتہ میری مدد کو بھیج دے۔ رو رو کر اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود تھے۔ کمرہ وہ جاتے ہوئے باہر سے لاک کر گیا تھا اور کھڑکیوں میں مضبوط جالی کی گرل لگی تھی جو وہ کاٹ نہیں سکتی تھی۔ پیاس سے بھوکی تھی، مگر بھوک پیاس کا سارا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت صرف ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی دھن کے یہاں سے کس طرح باہر نکل جائے۔ اگر آج کی رات یہاں گزر گئی تو وہ کبھی یہاں سے نہیں نکل سکے گی۔ بے چینی ہی بے چینی تھی، کسی کل چین نہیں پڑ رہا تھا۔ آگ لگی تھی من میں، انتقام اور بے بسی کی آگ جلسا رہی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب بے حد آہستگی سے دروازہ کھول کر سردی سے ٹھٹرتے بارش میں نہائے مالی بابا اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر چونک اٹھی تھی، تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ بیٹی، بہت مشکل سے یہاں تک آیا ہوں، فوراً نکل چلو یہاں سے، چلو جلدی کرو، کوئی آ نہ جائے۔ اور وہ بجلی کسی تیزی سے چادر لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ بے حد خاموشی اور آہستہ سے وہ چورک کی طرح چھپتے ہوئے اپنے ہی گھر سے نکلی۔ مالی بابا اسے کوٹھی کی بیک سائڈ پر بنے چھوٹے دروازے سے لے آئے تھے۔ می زوروں کا برس رہا تھا، شدید طوفانی بارش تھی، بجلی کی چمک اور کڑک الگ دل دہلائے دے رہی تھی۔ بیٹی حوصلہ کرو، یہاں سے ہمیں جلد از جلد دور نکل جانا ہے اور تمہیں پیدل ہی چلنا ہوگا تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو جائے، تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی، مگر حوصلہ کرو، ان کے چنگل سے نکل گئیں تو سارا دکھ بھول جاؤ گی۔ آپ فکر نہ کریں بابا، یہاں سے نکلنے کے لیے میں ہر پل صراط پار کرنے کو تیار ہوں، آپ چلیں۔ اور وہ دونوں گلی سے ہوتے ہوئے باہر مین سڑک پر آ گئے تھے۔ شدید بارش، سردی اور طوفانی کڑکدار بجلی کو آج اس نے زندگی میں پہلی بار یوں دیکھا تھا۔ وہ ناسو پلی زمانے اور موسموں کے سرد و گرم سے قطعی بے نیاز تھی۔ آج اپنے آپ کو اور اپنی جان کو بچانے کے لیے سب طوفانوں کا بے حد جگری سے سامنا کر رہی تھی۔ مالی بابا بیچارے بمشکل خود کو اس کے ساتھ گھسیٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ سیدھا ہی چلتے جا رہے تھے۔ اندھیری رات، طوفانی باد و بارہ، ایسے وقت میں کسی سواری کا ملنا ناممکن تھا۔ پتہ نہیں مالی بابا اسے کہاں لے کر جا رہے تھے، نہ اس نے پوچھا اور نہ انہوں نے کچھ بتایا۔ بہت دور تک پیدل چلنے کے بعد بھی وہ کسی منزل پر نہیں پہنچے تھے۔
उसे थकावट और शदीद सर्दी महसूस हो रही थी जब एकदम उसने दूर से आती गाड़ी की लाइटें देखीं। खौफ के मारे वो कपकपा कर माली बाबा से लिपट गई। माली बाबा, वो गाड़ी, कहीं शिराज और मामा तो हमें नहीं ढूंढने आ गए? पता नहीं बेटा, करीब आएंगे तो पता चलेगा। चलो तुम उधर आ जाओ, सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते में चलते हैं, हम नजर नहीं आएंगे। वो खुद भी खासे सहमे हुए थे। दोनों तेजी से सड़क से उतरकर कच्चे रास्तों पर दरख्तों के पीछे चलने लगे। गाड़ी अब बहुत करीब आ गई थी और जो ही सामने से गुजरी उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। गाड़ी बाबा की थी। शिराज और चौकीदार आगे बैठे थे, पीछे कोई और बंदा भी मौजूद था। बाबा जी, आप यहाँ से वापस चले जाएं, आगे मैं खुद चले जाऊँगी। उसने हालात की संगीनी की पेश नज़र उन्हें वापस जाने का कहा, क्योंकि वो उन्हें बेगुनाह अपने साथ मरवाना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो बूढ़े थे, इस तूफान में कहाँ तक चल सकते थे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूँगा, तुम मेरी फ़िक्र ना करो। फ़िक्र ना करें बाबा, अब वापस मुड़ जाएं। यहाँ करीब मेरी दोस्त राना का घर है, मैं उनके यहाँ चली जाऊँगी, आप जाएं। उसने उनकी हिदायत रोकते हुए जोर देकर कहा था। गाड़ी मुड़कर दोबारा आ रही थी और उसकी जान जैसे सूली पर अटकी जा रही थी। जानती थी ये राज उसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा कि लालच वाबस्ता था, मगर माली बाबा को उसके साथ देखकर यकीनन उन्हें मार देगा और ये उसे कबूल ना था। खुदा हाफिज़ बाबा, मैं फ़ोन करके तमाम हालात मालूम करती रहूँगी। आप ज़ैनब को बता दीजिएगा, वो मुझे बता देगी। फ़ौरन वापस चले जाएं, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, घर जाते ही वो आपको तलाश करने लगेगा। जाए, उसने जल्दी जल्दी कहा और फ़ौरन ने उन्हें हैरान संचो पंच में छोड़कर भागने के अंदाज में दूसरी तरफ निकल गई। और फिर पता नहीं वो गलत रास्ते पर निकल आई थी या बहुत दूर निकल गई थी। अंधेरी रात, तन्हाई, तूफ़ान, बूंदाबूंद भाग रही थी और जब दूर किसी गाड़ी की लाइट्स नज़र आईं तो हिम्मत जवाब दे गई और यूँ वो इस घर में कूद गई थी। दरवाज़ा बहुत देर से बज रहा था। वो गहरी नींद से एकदम डर कर बेदार हुई थी। चंद लम्हे तो कुछ समझ में ना आया कि कहाँ है। फिर गौर किया तो हवा से एकदम जाग उठे। तेज़ी से बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर खड़ा उसके हुलिये पर गहरी निगाह डाली थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उसने हौले से जवाब दिया। सर अभी तक भारी सा हो रहा था। रात बहुत देर तक वो सोचों में गरक रही थी। आंख देर से लगी थी और अब सर में दर्द के साथ साथ जिस्म भी टूट रहा था। उसे बुखार भी था। वो बगौर उसकी शक्ल देख रहा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लाइन नब्ज़ दिखाएं। उसे खुद ही उसकी गलाई थामी। ओहो, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। आपने दवा, उसने बात दूरी छोड़कर मेज़ पर बिखरी टैबलेट्स देखी। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उसकी बात समझ गई। रात को चाहने के बावजूद उसने दवा नहीं खाई थी। भरोसे और इतबार की गुंजाइश ना थी दिल में। आए नाश्ता करें, उसने बहुत ज़बत से नज़रअंदाज करते हुए कहा। वो बहुत खामोशी से उसके पीछे निकल आई थी। मज़ीद उसे नाराज़ नहीं करना था। उसे तो पनाह चाहिए थी और इस जगह उसे बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। हालात मुवाफ़िक रहे तो वो यहाँ ही रह जाएगी जब तक उसके अपने हालात नहीं सुधर जाते। रात को ही उसने फ़ैसला किया था। नाश्ता करके वो खामोशी से उठकर चला गया और वो वहीं बैठी रही, हमातन खामोश। वो जब वापस आया तो मेडिकल बॉक्स साथ था। लाए, दवा लगा दूँ। उसने उसकी खराशों पर दोबारा मरहम लगाया। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, 2 बजे आऊँगा, आप आराम करें। फ्रिज में तमाम अशियाए ज़रूरत मौजूद हैं। आपको खासा तेज़ बुखार है, बेहतर है दवा ले लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। वो टैबलेट्स उसके करीब मेज़ पर रख कर चला गया था और जब तैयार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए वापस आया तो उसे इसी तरह बैठा पाया। न जाने किन सोचों में गुम थी। मगर आप अपने घर वालों को इत्तला देना चाहें तो फ़ोन मौजूद है, वरना मुझे बता दें, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। उसने चौंक कर सिर उठाया। उसे इसी सवाल का इंतज़ार था। मेरे वालिदैन नहीं है, मैं अकेली हूँ, गरीब तनहा लड़की को दुनिया वाले कहाँ जीने देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी। मेरा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, उसने बेहद असरदा लहजे में कहा। रात भी सोच लिया था कि उसे कभी ये नहीं बताएगी कि वो लाखों की जायदाद की वारिस है। ये दौलत तो बड़ों की ईमान ख़राब कर देती है। अब तो उसका कोई मजबूत सहारा भी ना था। जब वो अपना हक हासिल कर लेगी तो फिर बताएगी। फ़िलहाल तो वो गरीब तनहा बनकर चंद दिन इन लोगों से छुप कर किसी अनजान जगह गुजारना चाहती थी और फिर यहाँ से वो अपने दोस्त के घर चली जाएगी। वो बहुत हैरानी से उसकी दास्तान सुन रहा था। तो फिर आप, मेरा मतलब है, वो उसका मतलब समझे बिना भी बात काट कर बोली थी। आप मुझे किसी दारे या दारुल ईमान में छोड़ आए, मैं ज़्यादा दिन आप पर बोझ नहीं बनूंगी। हालांकि वो दिल से चाहती थी यहाँ ही रह जाए। दारुल ईमान कौन सा शिराज की दस्तरस से दूर था। बोझ? देखिए, मैं इतना कमज़ोर और नफ्स का ग़ुलाम इंसान नहीं हूँ। आप यहाँ भी रह सकती हैं अगर आप कामिल मुतमईन हो, मगर आप बहुत मोहतात और इतबार ना करने वाली खातून हैं। वैसे होना भी चाहिए, अच्छी बात है। बहरहाल जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, अपनों और अजीज़ों के ऐसे ऐसे रूप देखे हैं कि मेरा एतबार हर शख्स पर से उठ गया है। मुझे चंद दिन के लिए पनाह की ज़रूरत है और अगर आप बुरा ना महसूस करें तो यहाँ रह लूँ, उसने आहबरे अंदाज में कहा। ये सर झुकाकर कुछ सोचने लगा था। शायद उसे तवक्को ना थी कि वो यूँ रहने पर रजामंद हो जाएगी,
مگر اس کی بھی تو مجبوری تھی، ماما اور شیراز اسے زمین کی پاتال سے بھی نکال لیں گے، وہ اس کی تمام دوستوں کی طرف گئے ہوں گے، تمام ہاسپٹل دارالامان چیک کریں گے، اور یوں وہ نہ چاہنے کے باوجود ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو جاتی، کیونکہ اس کا رشتہ ماما کے ساتھ اور شیراز کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ کر اسے اپنے قابو میں کر سکتے تھے، یہاں اس جگہ اجنبی گھر کا شاید انہیں خیال بھی نہ ہو۔ وہ چند دن یہاں رہ کر اپنے تحفظ کے لیے بہت تدبیر سوچ سکتی تھی، ابھی تو وہ خود بیمار اور زخمی بھی تھی، نیا ڈاکٹر تھا اور اسے مکمل ٹریٹمنٹ دے رہا تھا، مگر اس کی خاموشی اور الجھن دیکھ کر بھی وہ چور سی بن گئی تھی۔ اوکے، میں 7 بجے ہاسپٹل سے آتا ہوں، پھر شام کو 6 سے رات 10 بجے تک ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بلا خوف و خطر جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں، آپ میری پناہ میں بالکل محفوظ ہیں۔ وہ چلا گیا تھا اور وہ خود دوبارہ سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ ناشتہ وہ کر چکی تھی، بمشکل اس نے ٹوسٹ کے ٹکڑے منہ میں ڈالے تھے، دونوں ہاتھ پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کل سے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ اس نے دوائی کھائی اور بیڈ پر لیٹ گئی، جسم میں بہت نقاہت پیدا ہو گئی تھی، زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی دماغ پر زور دے سکتی تھی، سر جیسے چکرانے لگتا تھا، بخار بھی تھا، شاید اس کی دوا میں نیند کی گولی تھی، تبھی وہ دوپہر تک بہت گہری نیند سوتی رہی، اور جب ڈاکٹر رون نے آ کر دروازے زور سے کھٹکھٹایا تو اٹھی۔ طبیعت کیسی آپ کی؟ اس نے سوئی سوئی سی نیم خوابیدہ آنکھوں سے کچھ پر جھانک کر فوراً سر جھکا لیا تھا۔ ٹھیک ہوں، مگر ہاتھوں میں بہت درد ہے۔ واقعی اس کا بخار اتر گیا تھا، مگر ہاتھوں کی تکلیف اسے بہت اذیت دیتی تھی، ورنہ پانی استعمال کر سکتی تھی اور نہ ہی کچھ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی تھی۔ ٹھیک ہو جائیں گے، اب دعا متواتر استعمال کریں، آج میں دوبارہ بینڈیج کروں گا، اب آپ آئیں کچھ کھا لیں، شاید آپ نے دن بھر کچھ نہیں لیا ہوگا۔ وہ اس کی بات سن کر متواتر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اللہ بہتر کرے گا، معمولی زخم ہے، جلد بڑھ جائیں گے، ڈونٹ وری۔ وہ بے حد شفیق اور خالص ڈاکٹروں والے انداز میں تسلی دے رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی، اس کے ساتھ ٹیبل پر آ گئی، اب پھر وہی مسئلہ تھا۔ اس نے نوالا توڑتے ہوئے اچانک ہاتھ روک کر اسے دیکھا تھا، وہ دونوں ہاتھ میں اس پر درے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ کھا نہیں رہی؟ اوہ آئی سی، اچھا چلے میں آپ کے لیے نوالا توڑ دیتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال کر سالن ڈال کر اس کے اندر ٹکڑے لگا کر اسے دینے لگا۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح وہ اسے دے رہا تھا۔ بس اس نے تھوڑا سا ہی کھا کر اسے منع کر دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ اتنا کم کھائیں گے تو صحت مند کیسے ہوں گی؟ جلدی یہ پوری روٹی ختم کریں، اس نے حکم دیا اور وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ وہ خود بھی آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اس کے لیے گرم دودھ لے آیا اور زبردستی اسے دوا کھلائی تھی۔ اسے دوا بالکل پسند نہیں تھی، خصوصاً گرم دودھ تو وہ پی ہی نہیں سکتی تھی، مگر اب اس کے حکم پر پی لیا تھا۔ آپ کے لیے کپڑے بھی لانی ہیں، آپ خود بازار چلیں گے؟ نہیں نہیں، اسے خوف زدہ ہو کر تیزی سے انکار کیا۔ وہ بغور اس کی ڈری سہمی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ اوکے، میں شام کو لے آؤں گا، اگرچہ کبھی سنانا شاپنگ کی نہیں، اس لیے فیشن اور کپڑے وغیرہ کے بارے میں قطعی لا علم ہوں، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ آپ کے گھر والے، میرا مطلب ہے والدین، بہن، بھائی، بیوی وغیرہ؟ اس نے پہلی بار اس سے پوچھا تھا۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، ایک بڑی بہن اور بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہیں اور بیوی ابھی بنی نہیں۔ اوہ ویری سیڈ، آپ بھی میری طرح اس دنیا میں والدین کے شفیق سائے سے محروم ہیں۔ اسے اس کا دکھ اور اپنا دکھ مشترک لگا تھا۔ جی، والدین تو سائبان ہوتے ہیں اولاد کے لیے، ان کے بغیر زندگی تو گزر جاتی ہے، مگر بہت ویران نامہربان سی گزرتی ہے، دکھ سکھ میں دعاؤں کی چھاؤں جو نہیں ملتی۔ اس کے سنجیدہ دکھی لہجے پر اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں، واقعی اس کے والدین نہیں تھے، تبھی تو یوں غیروں کے گھر میں اجنبی بن کر رہ رہی تھی، اتنی دولت جائیداد ہونے کے باوجود بے آسرا بے سہارا تھی۔ بابا ہوتے تو یوں کبھی وہ طوفانی رات میں پناہ کی تلاش میں نہ بھٹکتی۔ پلیز واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس قدر محو سوچ میں گم تھے کہ جب اس نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا تو بری طرح چونک گئی۔ اچھا جی، میں تو چلا، اب دروازہ بند کر لیں اور میرا کوئی فون آئے تو میسیج پوچھ لیجیے گا۔ ارے ہاں، یاد آیا، ماسی آئی بھی نہیں؟ کوئی نہیں آیا، اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اچھا، کبھی چھٹی تو بغیر اطلاع نہیں کی اس نے؟ میرا سارا کام، صفائی ستھرائی، برتن کپڑے وغیرہ سب ماسی کرتی ہے، کھانا بھی بنا کر جاتی ہے، صبح آئے گی تو آپ جو بھی بنوانا چاہیں کہہ دیں۔ اسے ساری تفصیل بتا کر چلا گیا۔ صبح سے وہ خاصی نیند لے چکی تھی، سب کچھ پرسکون بھی۔ اس نے گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ بہت خوبصورت چھوٹا سا گھر، خوبصورتی اور سادگی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ بورڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ کپاتے ہاتھوں سے اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف ماما تھی، اسے فوراً ریسیور رکھ دیا، بہت دیر تک خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بلا ماما اور شیراز کے علاوہ اور کون تھا اس گھر میں جو فون اٹھاتا؟ پتہ نہیں وہاں کیا حالات پیش آ رہے ہوں گے، کس طرح سے اس کی عدم موجودگی کو جواز بتایا جا رہا ہوگا، کیا کیا الزامات لگائے گئے ہوں گے۔
रात तक उसने 2-3 बार घर फ़ोन किया मगर हर बार मामा ने उठाया। माली बाबा की बेटी पता नहीं कहाँ गई हुई थी कि जब डोरबेल बज उठी उसने अंदर से ही पूछा कि कौन है और दरवाज़ा खोल दिया। जी कैसी तबीयत है आपकी, कैसा वक्त गुजरा, उसने सफ़ेद कोट उतारते हुए पूछा। उसके हाथ में काफ़ी बड़ा शॉपर था। ठीक हूँ शुक्रिया। खाना तो चले मैं गरम करके लाता हूँ, आप बैठें। वो किचन में चला गया। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। एक तो वो बोझ बनी हुई थी, दूसरे काम भी खुद नहीं कर सकती थी जो पाँव में कैद थे। काम भी खुद नहीं कर सकती थी जो पट्टियों में हाथ जो पट्टियों में कैद थे। खाना खाते हुए वो उससे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था, दिन में क्या किया और शाम की मसरूफियत वगैरह। अरे हाँ, ये शॉप पर भी आपके सूट हैं, आप ये लिबास तब्दील कर लें, पता नहीं आपको पसंद भी आएंगे या नहीं। उसने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। वो 2 दिन से उसके सूट में मलबूस थी और उसकी पसंदीदा परफ्यूम की महक जो सूट में बसी थी उसके चारों तरफ रहती थी। वो खामोशी से कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली आई। बहुत खूबसूरत रंगों के रेडीमेड सूट थे। उसे मस्टर्ड और ब्राउन प्रिंट वाला सूट पहन लिया। ये रंग काफ़ी जच रहा था उस पर। उसकी नज़रों में पसंदीदगी नजर आ रही थी। फिर वो उसे लाउंज में टीवी देखता छोड़कर अपने बेडरूम में आ गई थी। बहुत देर तक वो इस अजीब सूरत हाल को सोचती रही। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, किसी को कह भी नहीं सकती थी। फिलहाल उसने खामोशी में ही आफियत जानी थी। सुबह को मासी आई, खासी बतूनी औरत थी। उसे देखकर हैरानी से पूछने लगी। ऑन ने शायद उसका तारुफ अपनी वाकफियत की हैसियत से करवाया था, तभी तो कह रही थी, बीबी आपको तो पहली दफ़ा मैं इस घर में देखा है, 4 साल से बीबी की वफ़ात के बाद यहाँ आ रही हूँ। अचानक अब कहाँ से आ गई? बस मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, अकेली थी, कोई ठिकाना नहीं थी तो मैं यहाँ आ गई। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो वाकई मशकूर थी। ये हाथों को जला कैसे लिया आपने? क्या कभी पहले हांडी चूल्हे का काम नहीं किया था? बहुत तेज़ नज़र थी वो, और ने ना जाने उसे क्या क्या बता रखा था। वो ज़्यादातर चुप ना रही। उसकी खामोशी को देखकर वो काम में लग गई, और जब वो तमाम काम निपटा कर चली गई तो उसने सुकून का सांस लिया। बहुत बातूनी और सवाल जवाब करने वाली औरत थी। उसे भी अगरचे तन्हाई का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ था, मगर अंदर की बेचैनी उदासी ऐसी थी कि सब उजड़ा हुआ सा लगता था। घरों की बातें, हंसी मजाक कुछ भी तो नहीं भाता था। वो बहुत परेशान होती जा रही थी। दिन ब दिन उसके अंदर बेचैनियाँ बढ़ रही थी। जब भी घर फ़ोन करते मम्मी शिराज उठाते, कोई इतला खबर ना मिलती। हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। ज़ख्म भी अब काफ़ी बेहतर थे, पट्टियाँ उतर गई थी, कमज़ोरी भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। वो खाती पीती नहीं थी। और ज़बरदस्ती उसे खिला पिला देता। कुछ दिनों से वो महसूस कर रही थी कि वो बहुत उलझी और परेशान है। कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकती थी। कोई रुकावट या हिचकिचाहट थी। कई दफ़ा उसकी मौजूदगी से बेखबर वो अपने ध्यान में गुम बैठी रहती थी। उसकी बातों का जवाब भी मबहूम सा देती। वो पूछना चाहता था मगर पूछ ना सका। फिर सिर्फ उसकी नाराज़गी के डर से कहीं वो ये ना महसूस कर ले कि पनाह देकर उसका खोज लगा रहा है। मगर उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उस दिन शाम को वो अपने क्लिनिक नहीं गया था। उसके दोस्त और साथी डॉक्टर अपनी बेगम के आ रहे थे। वो भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने उनके इस्तकबाल को तैयार था। और ने उसे बताया था कि उसे अपनी करीबी हैसियत से मुतारिफ़ करवा चुके थे और वो उससे मिलने आ रहे थे। आलिया के दिल में इस बंदे की इज़्ज़त और बढ़ गई थी। वो उसे बेवकूफ़ नहीं देखना चाहता था, और ख़ुद अपनी पोजीशन भी उसकी ऑकवर्ड होती थी। लोग आजकल हमदर्दी और एहसास को बहुत गलत मायने पहनाते थे। तरह तरह की गलत सलत बातें बनती थी, मगर होने को कौन टाल सकता है। और उनके दोस्त की बीवी मामा की कज़न की फ्रेंड थी। वो तो उन्हें देखते ही एकदम जर्द हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी उसे, इसीलिए वो भी हैरत ज़दा उसे देखकर अलिया कहती उसके पास चली आई थी। तुम ऑन की अजीज़ हो? मुझे तो कभी मिसेस रहमान ने नहीं बताया कि ऑन उनके फैमिली मेम्बर हैं। और हाँ, तुमने क्या बेवकूफ़ी की, उन्हें बताए बगैर यहाँ चली आई। वो बेचारी सारे शहर में तुम्हें ढूंढती फिर रही हैं। अगर उन्होंने नई गाड़ी लेने से मना किया था तो तुम्हारे फ़ायदे को ही किया था। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। और ऑन, तुमने भी इन्हें इतला नहीं दी। वो उसे कहते कहते हैरान परेशान खड़े ऑन की तरफ मुड़ी। उसके तो बदन में कांटों वाली कैफियत थी। भांडा इस तरह फूटा था, मिसेस अशरफ को जानती थी। वो लगाई भजाई के काम में माहिर थी। अभी उसकी मामा को जाकर बता देंगी। और इससे आगे उसमें सोचने की हिम्मत ना थी। ऑन ने बमुश्किल खुद को संभाला था। उसे क्या पता था वो कौन थी, और वो जो कुछ उससे बताया था सब झूठ था। लड़की जो इतनी मासूम और मज़लूम लगती थी, इतना बड़ा फरेब देगी? अमीरजादी, बिगड़ी हुई, ज़रा सी बात पर रूठ कर घर से भागने वाली। उसे किस तरह बेवकूफ़ बनाया था। और ये उसी रात ज़ख्मी हालत में कहाँ से आई थी? शकूक व शुबहात उसके अंदर सर उठाने लगे। जितनी देर वो बैठी रही उसकी जान सूली पर अटकी रही। ऑन भी वो मुश्किल खुद को समेटे उनसे महवे गुफ्तगू था, और उनके जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। ऑन बहुत ज़बत से काम ले रहा था।
اب رو دھو کر آپ کون سی مصنوعیت دکھانا چاہتی ہیں؟ اس کا سر سپاٹ لہجہ اسے کاٹ گیا تھا۔ اور آپ کچھ نہیں جانتے، میں اسے روک دیا تھا۔ بس محترمہ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سننا چاہتا۔ آپ نے مجھے الو کا پٹھا سمجھا تھا اور میں بیوقوف بن گیا۔ اب آپ کو سچ سننا ہی ہوگا۔ وہ چیخ اٹھی اور پھر اس نے روتے ہوئے تمام داستان کیا سنائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پتہ نہیں یقین کر رہا تھا یا نہیں۔ اور خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر شدت سے رو رہی تھی۔ تو آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ مجھے ڈر تھا اگر میں نے سچ کہا اور آپ نے ماما کو اطلاع دے دی تو وہ لوگ مجھے پکڑ کر واپس اس جہنم میں قید کر دیں گے۔ میری دولت جائیداد کا سن کر آپ مجھے لالچ میں پناہ دیں گے۔ میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس نے شکوہ بھری نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ اور پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے غلط نیت یا تنگ کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولا تھا، اپنے تحفظ کے لیے جھوٹ بولا۔ اور آپ کی شرافت اور نیکی دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، اس سے پہلے ہی یہ ہو گیا۔ اس کا لہجہ، اس کے آنسو دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر ابھی ثبوت باقی تھے۔ اوکے، آپ روئے نہیں، میں کوشش کروں گا آپ کی مدد کر سکوں۔ اور وہ مسز اشرف ماما کو بتا دیں گی اور وہ مجھے لے جائیں گی۔ شراز مجھ سے زبردستی شادی کر دے گا۔ پلیز مجھے بچا لیں پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے قدموں میں جھک گئی تھی۔ نے تیزی سے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ ریلیکس، صبر کرو، میں صبح سب کچھ کرتا ہوں۔ تم بالکل فکر نہ کرو، چلو آرام سے لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، زیادہ بیمار نہ ہو جانا۔ چلو گڈ گرل۔ وہ خود اسے اس کے بستر پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، خوف اور فکر سے برا حال تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کہیں سے شراز یا ماما آ جائیں گے۔ اسے پورا یقین تھا کہ مسز اشرف ماما کو اس کی موجودگی کی اطلاع ضرور دے گی۔ وہ کچھ ڈری ڈری سی سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی گھر میں کود آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے خوف سے چیخ نکل گئی۔ بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ تھر تھر کانپتی اس کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ اس نے اسے جلدی سے بستر پر لٹایا، میڈیکل باکس بھاگ کر لایا اور اسے انجیکشن لگا دیا۔ اس نے اسے ہاتھ لگتے ہوئے اس نے اسے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے تو آہستہ آہستہ ہوش میں آئی تھی۔ کیا ہوا علیہ، ڈر کیوں گئی تھی؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ اور وہ شیراز آ گیا، میں نے کسی کو کودنے کی آواز سنی تھی، وہ آ گیا۔ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ نے اس کے کندھے تھام کر اسے دوبارہ لٹایا تھا۔ پلیز پلیز علیہ، خود کو سنبھالو، ہوش کرو، کوئی نہیں آیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، سب دروازے کھڑکیاں بند ہیں، حوصلہ کرو۔ وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے ریلیکس کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد شدید خوف کی لپیٹ سے باہر آئی تو اٹھنے لگا تو اس نے ہاتھ تھام لیا۔ پلیز آپ یہاں سے نہ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اسے نیند کا انجیکشن دینا ضروری تھا، سو وہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گئی تھی۔ زرد رنگت اور سوئے ہوئے بھی وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ آج نے اسے اپنے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کا لمس، اس کا اعتماد، وہ کچھ بے چین سا محسوس کر رہا تھا۔ زندگی میں ہزاروں لڑکیاں ملی لیکن کوئی اس کے دل کے تاروں کو نہ چھو سکی تھی۔ بی کی وفات کے بعد جب دونوں بہن بھائی انگلینڈ سیٹل ہو گئے تو وہ پڑھائی سے اپنی تعلیم میں لگ گیا تھا۔ لندن سے ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آیا تو مقامی ہاسپٹل میں فوراً ہی جاب مل گئی۔ شام کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھنے لگا۔ زندگی بہت مصروفیت میں گزر رہی تھی۔ اس دوران بہت سی پڑھی لکھی لڑکیاں بلکہ ڈاکٹرز بھی تھیں جو اس کے قریب آئیں مگر دل کے دروازے نہ کھول سکیں۔ کوئی بزرگ ہوتا، بہن ہوتی تو اس کے گھر آباد کرنے کے بارے میں سوچتی، مگر وہ اب تک کچھ نہ کر سکا تھا۔ آزادانہ زندگی گزار رہا تھا کہ وہ چلی گئی۔ وہ خوبصورت بھی، کم عمر، حسین تھی اور پھر دن رات قریب تھی۔ آج اس کی داستان سن کر اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اور صبح کو وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ صبح شراز کا فون آ گیا۔ کہاں تک بھاگو گی، کہاں تک چھپو گی؟ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ لاؤں گا، میں آ رہا ہوں لینے کے لیے، اور جس کے ساتھ تم رہ رہی ہو اس سے بھی ایسا مزہ چھکاؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ وہ گمسم سی اس کی باتیں سن رہی تھی، ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکی۔ دوسرے فون پر تمام گفتگو سن چکا تھا۔ اس کے اندر شدید غصے کا طوفان اٹھا۔ اس کی گھٹیا گفتگو سن کر ہی اس کے متعلق کہی ہوئی علیہ کی تمام باتیں سچ ثابت ہو گئی تھیں۔ اس نے فوراً اپنے دوست شاہد کو فون کیا اور تمام واقعات بتا دیے۔ اس نے اسے مکمل اطمینان دلایا تھا اور مدد کا بھی یقین دلایا تھا۔ وہ علیہ کو تسلی دے رہا تھا مگر وہ پھر بھی سہمی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شاہد کا فون دوبارہ آیا اور بہت دیر تک سنجیدگی سے اس سے بات کرتا رہا۔ وہ بغور اس کے متفکر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی وہ یوں چپ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ اور مولوی صاحب کو بھی لے آنا، اس نے بہت دیر دوسری طرف کچھ سننے کے بعد کہا اور فون رکھ دیا۔ بغور اسے دیکھا اور پھر قریب آ گیا۔ علیہ، شاہد کا فون تھا، وہ بتا رہا تھا کہ تمہاری ماں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی ہے کہ میں نے تمہیں اغوا کر کے اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے اور تمہیں ورگلایا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ اور بے انتہا ضبط سے کہہ رہا تھا۔ مگر یہ جھوٹ ہے، وہ چیخ اٹھی۔ ہاں،
میں تم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، مگر دنیا والوں پولیس والوں سے کیا کہیں گے، کیسے یقین دلائیں گے؟ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اف، میرے ساتھ آپ کو بھی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ میری تکلیف کو چھوڑو، اب ہمیں مل کر اس مسئلے کا حل سوچنا ہے، اور شاہد کے نزدیک، بلکہ میرے نزدیک اس کا بہترین حل شادی ہے۔ شادی؟ اس نے حیرت سے چیخ کر کہا تھا۔ ہاں، ہم دونوں کی شادی ہو جائے تو پھر ہی ہم اس صورتحال کو فیس کر سکتے ہیں، ورنہ حدود آرڈیننس بن گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی، دونوں بچ نہیں سکیں گے۔ وہ کانپ سی گئی، وہ ناکردہ گناہوں کی سزا کیوں بھگتے جو کیا ہی نہیں؟ دیکھو، شاہد خود آ رہا ہے، ساتھ مولوی صاحب بھی ہوں گے۔ اگر تم راضی ہو تو ہم ابھی نکاح کر کے نکاح نامہ پولیس کو دکھا دیں گے، اور اگر تم رضامند نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے دونوں راہیں اس کے سامنے روشن کر دی تھیں۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، اسے شیراز سے بچنا تھا۔ بابا کے قاتل سے شادی کرنے سے بہتر وہ مر جانا پسند کرتی۔ اب کہ جب وہ سب سن چکا تھا تو خود پیش آ رہا تھا، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو آپ مناسب سمجھیں۔ اور پھر شاہد اور چند دوسرے لوگوں کی موجودگی میں وہ علیہ رحمان سے علیہ آن بن گئی تھی۔ لمحوں میں ہی اس کی ذات، نام اور رول سب کچھ ایک نئے بندے کے نام ہو گیا تھا۔ وہ تو اس طرح کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے شیراز سے بچنا تھا، بس ایک ہی بات، ایک ہی مقصد پیش نظر تھا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ شاہد کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ شاہد عدالت میں ان کا نکاح نامہ اور رضامندی دکھانی تھی۔ خود اسے ڈھیروں رونا آ رہا تھا۔ کیسی عجیب شادی تھی، نہ ڈھولک بجی، نہ سکھیوں نے میٹھی سرگوشیاں کانوں میں کی، نہ بارات آئی، نہ بابل کا گھر چھوڑنے کے گیت گائے گئے، اور وہ یہاں آن کے گھر میں ہی آن کی گھر والی بن گئی۔ پتہ نہیں خود آن کی کیا مرضی تھی، اب تو عزت بچانے کے لیے یہ بندھن زبردستی باندھنا پڑا تھا، اور اس طرح حقیقت نے اس کے دل کو اور ریسا ریسا کر دیا۔ ایک تو وہ زبردستی یہاں موجود تھی، اوپر سے زبردستی ہی مالک بن بیٹھی۔ اس کے اپنے دل میں اس نیک انسان کے لیے ڈھیروں عقیدت تھی، محبت کا جذبہ تھا۔ جس طرح اس نے خود اس کی کسی تعلق، کسی ناطے کے بغیر دیکھ بھال کی تھی، اس کا خیال کیا تھا، اسے پناہ دے کر اپنا وعدہ نبھایا تھا، اس کے دل میں ان کی بے پناہ عزت تھی۔ محبت کا ایسا احساس اب ہوا تھا۔ اکثر تنہائی میں وہ اس کے متعلق بہت سوچنے لگی تھی۔ اس وقت سب غیر شعوری تھا، مگر اب شعوری طور پر وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ بہت دیر بعد واپس آیا تھا، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو جائے گا سب، بہتر ہوگا، ہمت کرو، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ بہت قریب بیٹھا تھا، ایک دم ہی اس کی قربت کا احساس ہوا تو وہ پرے کھسک گئی، اور ہلکی سی مسکراہٹ آن کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ بہت بھوک لگی ہے، پلیز کھانا ملے گا؟ اس نے تھکے ہوئے ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر چلی آئی، اور جب وہ ٹیبل پر بیٹھے تھے تو اس نے سب سے پہلا نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ ارے بیگم صاحبہ، حیران کیوں؟ میں اپنے والے منہ میں ڈالنے کا حق رکھتا ہوں۔ زوم آئی نے بات کی تھی اس نے، وہ بری طرح شرما گئی، پھر وہ زبردستی اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا رہا، اور پھر سارا وقت وہ عجیب سی الجھن اور کشمکش کا شکار رہی۔ اور اس کے خیالات پڑھ رہا تھا، اتنے دنوں سے ساتھ رہ کر اس کے تاثرات پڑھنے میں خاصی مہارت ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے علیہ، لگتا ہے تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ اس نے چونک کر آن کو دیکھا تو وہ بہت خوش تھی۔ اسے تو آن کا خدشہ تھا۔ میری طرف سے کوئی خدشہ، کوئی بدگمانی دل میں پالنے کی ضرورت نہیں، یہ بتا دو میں اس رشتے پر بہت خوش ہوں، اور تمہاری قربت کا حصول میری خواہش ہے۔ اس کے غمگیر دل میں اترتے لہجے نے چاروں طرف پھول کھلا دیے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں ٹھہرے جذبے سے جائے وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا، اور پھر اس ایک شخص نے اپنا وعدہ، اپنا عہد سچ کر دکھایا۔ وہ تمام پریشانیاں، تمام الجھنیں اسے سونپ کر شانت ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے سر لے لیا تھا۔ ماما اور شیراز سے اس نے جائیداد اور اقرار اس کے نام ٹرانسفر کروائی تھی۔ شیراز نے اس پر بہت گھٹیا الزامات لگائے تھے، مگر اس کی گواہی اب بابا اور گھر کے نوکروں کی گواہیاں اس کے حق میں تھی۔ مگر اس کی گواہی اور مالی بابا اور گھر کے نوکروں کی گواہیاں اس کے حق میں تھی۔ اس ڈرائیور کی نشاندہی پر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس نے انویسٹیگیشن کے درمیان سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس نے شیراز سے 50,000 میں رحمان صاحب کو قتل کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ شیراز کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، سونیا بیگم کو بھی۔ شیراز کے متعلق یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ وہ سونیا کا حقیقی کزن نہیں تھا، دور پار کا رشتہ دار تھا۔ جائیداد کا لالچ دے کر اسے سونیا نے راضی کیا تھا کہ وہ علیہ سے شادی کر لے تاکہ دولت ان کے قبضے میں آ سکے، اور حقیقت میں سونیا کا پلان یہ تھا کہ وہ شادی کے بعد تمام دولت اپنے نام ٹرانسفر کروا کے دونوں کو چلتا کرے گی۔ مگر شیراز کو دیکھ کر مکر گیا۔ اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا کہ وہ علیہ سے شادی کر کے تمام دولت لے کر سونیا بیگم کی چھٹی کروانے کا پلان کر بیٹھا تھا، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر دوسروں کی مجبوریوں کو، ان کی محبت کو دولت کے ترازو میں تول کر بھاؤ کرتے ہیں،
وہ کبھی نہ کبھی ضرور گرفت میں آتے ہیں۔ سونیا جیسی عورت نے اس جیسی معصوم مظلوم بچیوں کے جذبات سے کھیل کر جتنے گناہ کیے تھے ان کے بدلے میں اسے سزا ضرور ملنی تھی۔ اسے پولیس نے بھاگتے ہوئے بما مال و اسباب ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خرابی رشتوں میں نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے۔ انسان ہی رشتوں کے تقدس کو بحال کر کے انہیں محترم بناتے ہیں، اور انسان ہی ان کی تسلیل کر کے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ سونیا نے ماں کے انتہائی پکیزہ اور محترم جذبے کا سہارا لے کر دولت ہتھیانے کی جو کوشش کی تھی، اس کی سزا وہ بھگت رہی تھی، اور اس کے سر لگے وہ تمام الزامات جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اون کے بھی صاف شفاف کردار کو بھی مشکوک اور داغدار بنا دیا تھا، سب دھل گئے تھے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ بابا کے مکان میں جانا چاہتی تھی مگر اون نے منع کر دیا۔ دیکھو لیا، یہ گھر چھوٹا ہے مگر بہت مضبوط بنا گیا ہے، تم مجھے پہلے یہاں ہی ملی تھی، ہم نے نئی زندگی شروع یہیں کی تھی، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، تم بابا والا مقام بند کروا کے کرائے پر دے دو، جو تمہاری مرضی۔ اور اس نے بھی بخوشی اس کی بات مان لی کہ محبتوں کے شمار میں ایسی باتوں کو نہیں گنتے جو فاصلوں کا موقع پیدا کریں، اور اسے تو بون کی سنگت میں صرف اور صرف محبت ہی چاہیے تھی کہ بہت عرصے بعد کی محبت نے دل کا در وا کیا تھا۔ ختم شد جی۔ تو یہ تھی ہماری ایک شارٹ سی کیوٹ سی سٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ناول کا نیم تھا محبتیں جب شمار کرنا، بائی سائرہ یامین راؤ۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور سچ کہتے ہیں کہ جو رشتے ہیں انہیں ہم ہی پامال کرتے ہیں، اور ہم ہی ان کا عزت و احترام کر کے ان کا تقدس بڑھاتے ہیں۔ تو خرابی رشتوں میں نہیں، خرابی انسان میں ہوتی ہے۔ بہت اچھا لیسن دیا ہے رائٹر نے۔ تو بالکل یہ حقیقت ہے بات کہ جو ستیلی ماؤں کا نقشہ ہم نے ہی کھینچا ہوا ہے کہ بری ہوتی ہیں ستیلی مائیں، کیونکہ اس رشتے کو ہم انسانوں نے ہی خراب کیا ہے۔ ہم انسانوں نے اسے کس طرح سے نبھایا ہے، کس طرح سے اسے لے کے چلے ہیں، تو یہ چیز نہیں اس رشتے کو خراب کیا ہے۔ اگر ہم انسان اس رشتے کا احترام کرتے، اس کی تقدس کرتے، تو کبھی بھی یہ رشتہ ایک برا رشتہ نہ مانا جاتا کہ ستیلی ماں ایسی ہوتی ہے، ستیلی ماں ویسی ہوتی ہے۔ تو انسانوں نے ہی ان رشتوں کو پامال کیا ہوا ہے۔ تو بس اللہ پاک ثانیہ اور شیراز جیسے لوگوں سے سب کو محفوظ رکھیں اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی۔ ایسے مجھے ہیرو کا کریکٹر بہت اچھا لگا، پرسنلی میرا موسٹ فیوریٹ ہے۔ بے شک ان کے سینز کم ایسے تھے کہ تھوڑی سی سٹوری اور ہونی چاہیے تھی کہ ان کے سینز ہوتے جب اسے محبت ہوئی۔ بے شک ایمرجنسی نکاح تھا، لیکن نکاح کے بعد کے سینز کچھ ہونے چاہیے تھے، سب کچھ جلدی جلدی میں نپٹ گیا۔ تو باقی اوورآل سٹوری بہت مزے کی تھی، مجھے تو بہت پسند آئی، میں نے بہت انجوائے کیا۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے جی۔ تو چلیں ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ شرین شہزادی۔ شبنم بشیر کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو شبنم۔ سبحان ملک کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ سبحان ملک۔ ہیرا کہہ رہی ہیں آئی تھنک زبور کا بیہیویئر ویسا ہی تھا جیسے ایسے ماحول میں رہنے والی لڑکی کا ہوتا ہے، بٹ اسفند کو اس کو مارنا پیٹنا اور نامحرم لڑکی سے اتنی نزدیک رہنا یہ بہت غلط ہے ایز اے ہسبینڈ، اور پھر ایسے انپروپریٹ میٹر کو نارملائز کرنا۔ پلیز رائٹر یہ چیز مت کریں، بالکل آئی ایگری ود یو۔ اور اسفند کو بالکل مارنا پیٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جو ایک چیز تھوڑی سی میں نے جو اپنا پوائنٹ، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گی کہ جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر نکاح ہو چکا تھا، بے شک نکاح ہو چکا تھا، ٹھیک ہے زبور تھوڑی تھی ریزرو نیچر کی تھی، نہیں زیادہ گھلا ملنا پسند کرتی تھی، لیکن اگر اس کا شوہر تھوڑا سا اس کے ساتھ چاہتا تھا کہ وہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے، اسے باتیں کرے، اسے ہنسے کھیلے، تو باقی وہ ساتھ رہتے تھے، یہ چیز باقی سارے کزنس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، پھر بھی اس کا اتنا محتاط رویہ، تو یہ تھوڑی سی چیز تھی اس کے لیے بھی کہ مجھے نہیں اچھی لگی کہ اگر اس کا ہسبینڈ چاہ رہا ہے تو پھر اٹس اوکے، وہ تھوڑا ہو سکتی تھی، وہ کوئی نامحرم نہیں تھا اس کے لیے۔ تو باقی جو اس نے مارنا پیٹنا کیا وہ واقعی غلط ہے، یہ چیز میں خود پسند نہیں کرتی، مجھے مار پیٹ والے سینز خود اچھے نہیں لگتے، تو یہ چیز اس سے میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں۔ باقی تھینک یو ویری مچ فار یور کومنٹ، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین زینب صغیر کہہ رہی ہیں بس سو تھا، کون سے والا؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کون سا ناول ہے؟ اچھا یہ والا، ہاں بس سو ہی تھا زینب۔
باقی اس سبیحہ سلطانہ کہہ رہی ہیں امیزنگ اینڈ آسم ناول، تھینک یو ویری مچ سبیحہ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین شازیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس، ٹھیک آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسٹوری اچھی ہے، پر کیا وہ تصویریں جیا کے ماں باپ بھائی نے نہیں دیکھی تھیں؟ کیونکہ مین جو لڑکا ہے وہ سامن ہے، اور جیا کی ماں نے جو پکس چلائی تھی دیکھا تو ہوگا، اور یہاں پر رائٹر نے تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی کی ہے آئی تھنک، اور علی کو ارم کو اس طرح اس کے بھائی کی غلطی پر مارنا نہیں چاہیے تھا۔ کتنا ہی غصہ سامن پر ہوتا جب کہ علی راضی ہو گیا تھا ان پکس کے لیے، بعد میں پھر غصہ دکھانے کا فائدہ، اور باقی سٹوری اچھی تھی۔ سب سے پہلی بات تو تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ چیز رائٹر نے لکھی ہوئی ہے باقاعدہ کہ سامن نے اس فوٹو کو ایڈٹ کیا تھا، ایڈٹ کیا مطلب اس نے اپنا چہرہ نہیں لگایا تھا، پھر اس کی ماں نے وہ تصویریں جلا دیں، تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ سامن تھا، بیکاز اس کی ماں باپ نے فوٹو دیکھی تھی تو وہ چیز پتہ چل سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے لگتا تھا یہ چیز، جیا کو یہ چیز لگتی تھی کہ شاید اس میں اس لڑکے کی فوٹو ہے، کیونکہ اس نے نہیں دیکھی تھی، اس لڑکے کی شکل ہے تو میں دیکھ کے اس اپنے مجرم کا وہ کروں پتہ کروں، تو اسے اپنی شکل نہیں لگائی تھی، بس یہ دکھایا تھا کہ اس کے ساتھ کسی کے تعلقات تھے۔ اور دوسری بات بالکل علی کو ارم کو مارنا نہیں چاہیے تھا، اس بات سے میں آپ سے ایگری کرتی ہوں۔ باقی تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اوسیہ خان کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ اوسیہ۔ سحر کہہ رہی ہیں بہت زبردست ناول ہے، تھینک یو ویری مچ سحر۔ چودھری چٹ کہہ رہے ہیں ناول بہت اچھا تھا، بلیس یو، اللہ آپ کو زندگی دے، آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ چودھری چٹ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار کروں گی۔ دین راجہ موسیٰ کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ راجہ موسیٰ۔ حارث خان کہہ رہے ہیں پلیز آپ پیاری آپی زبردست، تھینک یو ویری مچ حارث خان۔ سفیان خان سفیان کہہ رہے ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ۔ تانیہ محفوظ ہی ہے نا، کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھی تھی سٹوری، تھینک یو ویری مچ تانیہ۔ سارہ خان کہہ رہی ہیں نائس، ویری نائس، تھینک یو ویری مچ سارہ خان۔ آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ محمد طفیل کا کمنٹ غائب ہے بھائی، کہاں ہے وہ؟ اور تھینک یو ویری مچ آل آف یو جو کمنٹ کرتے ہیں، اور جو کمنٹ نہیں کرتے سن کے بھاگ جاتے ہیں وہ کمنٹ کیا کریں، اور جو سنتے ہی نہیں ہیں وہ سنا کریں، ٹھیک ہے نا، اچھے بچے بن جائیں۔ تو ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، مجھے تو بہت پسند آئی آج کی سٹوری، باقی آپ لوگوں کی رائے کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، اچھا رسپانس دیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اس کے علاوہ جسے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ اس سیٹ پہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے 10 کے سبسکرائبرز گفٹ چاہیے، تو بھائی چاہیے ہی ہے، اس چیز پہ میں اب کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ میں نے جب سے چینل بنایا تب سے لے کر اب تک میں نے آپ لوگوں سے پہلی بار کچھ مانگا ہے، اب آپ لوگوں کا بنتا ہے نا کہ آپ لوگ میری ڈیمانڈ پوری کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ڈیمانڈز پوری کرتی ہوں، تو آپ لوگوں نے لازمی 10 کے سبسکرائبرز عید تک کمپلیٹ کر کے مجھے گفٹ دینا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے فیملی ممبرز سے شیئر کریں نا لنک چینل کا، سب سے سبسکرائب کروائیں، اچھے بچے بنیں، اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر بھی کیا کریں، ایک طرح سے موٹیویشن مل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں اتنی بیزی روٹین ہو جاتی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں تو میں آپ لوگوں کو بہت لانگ ناولس دے رہی تھی، تو یہ چیز میں نے بھی سوچی کہ ایک تو آپ لوگوں کے لیے سننا بھی مشکل ہوتا ہے، بیکاز آئی نو کہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مل پاتا، خاص طور پہ رمضان میں، تو میں نے سوچا کہ ابھی ہمیں 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ یہاں تک کا بس ناول میں آپ لوگوں کو دوں گی، باقی رمضان اتنی سٹوری ہوگی 1-1.5 گھنٹے تک، زیادہ لانگ نہیں جائے گی، تو باقی جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ انشاءاللہ عید کے بعد ضرور پوری ہوں گی۔ باقی لانگ ناولز جو ہیں ڈائجسٹ کے بھی وہ ہم عید کے بعد ریڈ کریں گے۔ ابھی آپ لوگ شارٹ ناولز سنیں اور مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دینا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون سا کریکٹر ناول کا آپ کو اچھا لگا، کون سا برا لگا، تو آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گی۔ ویسے میں نے تو سارے ناول میں میرا دماغ ہی خراب کیا ہے عالیہ کی سوتیلی ماں اور شراز نے،
تو بس ایسے لوگ کمینی فطرت کے جو ہے نا، وہ اپنی کمینی فطرت سے جاتے نہیں ہیں، فطرت سے اپنی سے مجبور ہوتے ہیں عادت سے۔ تو بس اللہ پاک ہدایت دے سب کو، باقی آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گی۔ تو آپ لوگ آج کی سٹوری انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔